किस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह करीम ऐसी हज़ारों खुशियाँ आपको नसीब फरमाए और अल्लाह करे कि हर ईद पिछली ईद से आपके लिए बेहतर बरकत वाली हो। जिन आशिकान रसूल ने हज किया, अल्लाह करीम उनका हज कबूल फरमाए। जिन्होंने आज कुर्बानी की, मेरा मालिक, मेरे करीम मालिक से दुआ है कि अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल की हर साल की तरह इस साल भी शानदार ईद नशरियात जारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारा टॉपिक है, आज हम दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ रहें, जिसमें पहला इंशाल्लाह हमारा मौजू होगा ईद मनाएं किस तरह। और यकीनन ईद तो सभी मनाते हैं, मगर अच्छा तरीका कौन सा है, किस तरीके से हम अपने रब को राजी कर सकते हैं, अपनी खुशियों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सुभान अल्लाह ईद को यादगार और मेमोरेबल बना सकते हैं। इंशाल्लाह इस मौजू पर बात करनी है। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले मुबल्लिगीन और उलमा हमारे साथ हैं, मगर मैं आपको ईद मनाएं किस तरह के हवाले से एक खूबसूरत वाकया, और वो भी वाकया उन दो अजीम शख्सियात का सुनाना चाहता हूँ, उन दो फूलों का सुनाना चाहता हूँ, उन दो जन्नती नौजवानों के सरदारों का सुनाना चाहता हूँ जिससे हर मुसलमान को प्यार है। उनसे प्यार हमारे ईमान का तकाजा है और वो हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपको ये पता चला कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु में कोई छोटा सा मामला हो गया है, आपस में नाराजगी या गलत फहमी जिसको कह लें। जाहिर है भाई होते हैं और बचपन से अगर साथ हो तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मामला हो रहा होता है। तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास हाजिर हुए और आकर अर्ज किया कि हुजूर सुलह करनी चाहिए और आपके भाई हैं और आप आगे बढ़कर सुलह करके इसकी बरकतें हासिल कीजिए। तो इमाम हुसैन ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। देखें नाराजगी में भी कैसा प्यार है, या यूं कहिए कि गलत फहमी अगर है भी तो उसके बाद भी कैसा प्यार है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक हदीस सुनी है कि सुलह करने में पहल करने वाला, हदीस का खुलासा है, सुलह करने में पहल करने वाला जो है वो पहले जन्नत में जाएगा। तो इमाम हसन मेरे बड़े भाई हैं, अगर मैंने सुलह में पहल कर ली तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं जन्नत में उनसे पहले जाऊं, तो मैं चाहता हूं कि वो सुलह में पहल करें। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हसन के पास पहुंच गए रदी अल्लाह तआला अन्हु और जाकर उन्हें मामला सारा बताया। तो इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु फौरन तैयार हुए, आप तशरीफ लाए, अपने भाई से सुलह फरमाई और मोहब्बतों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ गया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, असल बात यह है कि जो हमें समझनी है कि अगर किसी वजह से आज गलत फहमियां हैं, रिश्तेदारों में दूरियां हैं, ईद का दिन है ना, और आप ये सोच रहे हैं कि वो पहले सुलह कर ले, वो पहले आगे बढ़े, वो पहले माफी मांगे। देखिए पहल करने वाला जन्नत में भी पहले जाएगा। तो क्या ही अच्छा हो कि आज ईद का दिन, ईद मनाएं किस तरह में। पहला काम ये कर लीजिए कि अगर किसी से नाराजगी है, दूरी है, दिल टूटे हुए हैं, कोई बात नहीं, दिल दुखाया भी है तो माफ कर दीजिए। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है, सुलह करने वालों को पसंद फरमाता है। और सुभान अल्लाह, एक और कमाल की हदीस पाक, ये बहुत सारे उन लोगों का वसवसा दूर हो जाएगा कि हक पर होने के बावजूद मैं क्यों माफी मांगूं, हक पर होने के बावजूद मैं जनाब पहल क्यों करूं, कसूर तो उनका था, दिल तो उन्होंने दुखाया, तो जनाब अब उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। तो एक और हदीस पाक है जिसका खुलासा है कि जो किसी बात पर झगड़ा हो जाएगा दो मुसलमानों में, और जो नाहक झगड़ा, नाहक बात है उसकी, यानी उसकी बात दुरुस्त नहीं है, फिर भी वो झगड़ा छोड़ दे, तो उसका घर जन्नत के किनारे पर बनाया जाएगा। और जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे तो उसका घर जन्नत के दरमियान में बनाया जाएगा। अल्लाह अकबर। यहां मैं इस हदीस की खूबसूरती पर गौर कर रहा था कि एक बंदा है जिसका हक भी नहीं है, जो खामखा ही झगड़ रहा है, लेकिन अल्लाह की रिजा के लिए अपनी उस गलती पर सिर्फ झगड़े को छोड़ दे, सुलह कर ले, फिर भी जन्नत में उसे घर मिल रहा है। और जो हक पर है, जिसका कसूर भी नहीं है, और वो अल्लाह की रिजा के लिए फिर भी छोड़ दे, तो सुभान अल्लाह उसको जन्नत के दरमियान में घर मिलेगा। तो दोनों सूरतों में पता ये चल रहा है कि सुलह अल्लाह को कितनी पसंद है, माफी और दरगुजर रब को कितना पसंद है। तो देखे ना, आज तो ईद का दिन है, खुशियां बांटने का दिन है। नहीं जनाब, उनसे तो बात नहीं करनी है, उनके तो घर नहीं जाना है, सबको गोश्त भिजवाना है, फला रिश्तेदार को नहीं भिजवाना है, फला पड़ोसी को नहीं भिजवाना है। ऐसा ना करें, माफ कर दीजिए, फोन कीजिए,
सुलह कीजिए और ईद की खुशियों को मल्टीप्लाई कीजिए। इससे अच्छा ईद का तोहफा क्या होगा कि अल्लाह आपको भी जन्नत में घर अता कर दे, और जिसको आप माफ कर रहे हैं या जिससे सुलह कर रहे हैं अल्लाह उन्हें भी जन्नत में घर अता कर दे। तो आइए ना, ईद जन्नत का घर बनाने के साथ बनाइए। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात, और हमें ऐसी कॉल्स और ऐसे मैसेजेस अल्लाह करे रिसीव हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुलह कर ली है। हो सकता है जब आप फोन करें, चले ये भी बता देता हूं, हो सकता है अब राब्ता करें तो वहां से अच्छा रिप्लाई ना मिले, हो सकता है वहां से आपको जनाब अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले, तो घबराइए नहीं। ये भी रिवायतों में मजमून मिलता है कि अगर दो मुसलमानों में नाराजगी है या दूरी हो गई है और एक आगे बढ़ के माफी मांग ले, एक आगे बढ़ के सुलह की बात करे, और अगर सामने वाला उस पर प्रॉपर रिप्लाई ना भी दे, माफी ना भी दे, तो अब ये माफी मांगने वाला, ये स्टेप बढ़ाने वाला बरी है, उसके ऊपर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप तो अपने हिस्से का चिराग जलाइए ना, फिर देखें रोशनियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के फोरम में, आज के माशाल्लाह सिलसिले में यूसुफ सलीम भाई मौजूद हैं, राशिद मदनी भाई मौजूद हैं, अदनान चिश्ती भाई मौजूद हैं, बाई तरफ मेरे असद बदरी भाई मौजूद हैं, और माशाल्लाह नातख्वां इस्लामी भाई हैं, और ये सारे इस्लामी भाई वो हैं, प्यारे इस्लामी भाई जो कमाल की गुफ्तगू फरमाते हैं। तो शुरू करते हैं नातख्वां इस्लामी भाई से, कुछ अशार हमें प्यारे प्यारे से सुनाएं, और फिर इंशाल्लाह मैं ये भी चाहूंगा हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करेंगे कि ईद मनाने का अंदाज कैसा होना चाहिए, ऐसा क्या किया जाए कि हमारी भी खुशियां मल्टीप्लाई हों, दूसरों की भी मल्टीप्लाई हों, और बस माहौल और खूबसूरत और अच्छा हो जाए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं, बल्कि एक और प्यारा सा नंबर चल रहा है। आपने अगर कुर्बानी की है और अभी तक कुर्बानी की खाल अगर आपके पास है तो दावत इस्लामी वालों से राब्ता कीजिए, अपनी कुर्बानी के जानवर की खाल दावत इस्लामी को जरूर दीजिए। इतना बड़ा दीन मतीन का काम पूरी दुनिया में जो दावत इस्लामी कर रही है, हमें उसका भरपूर साथ देना चाहिए। और कई आशिकान रसूल के घर कल कुर्बानी होगी, कईयों के घर परसों होगी, तो वो भी नंबर्स पर राब्ता करके कल के लिए, क्योंकि कल मुझे ये भी अंदाजा है कि बड़ी अर्ली मॉर्निंग कुर्बानी होती है, तो आप भी चाहेंगे कि आप भी जल्दी से कुर्बानी से भी फारिग हो जाएं। ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग कुर्बानी से तो फारिग हो गए, खाल से फारिग नहीं हो सके, तो उसकी भी एक टेंशन रहती है ना। तो आप अभी से नंबर पर कॉल करके बता दें कि भाई इतने बजे इतने जानवर हैं, ये एड्रेस है, ये हमारी कुर्बानी की खाल पिक कर लें, तो इंशाअल्लाह हमारे इस्लाम में तशरीफ लाएंगे, हाजिर होंगे आपके पास, कुर्बानी की खाल लेंगे। तीसरे दिन भी कुर्बानी की खाल इंशाअल्लाह आपसे पिक की जाएंगी। बल्कि मैं गुजारिश करूंगा, गर्मी के दिन हैं, अगर हो सके आपके लिए पॉसिबल हो तो आप खुद ही अपनी कुर्बानी की खाल, जब गोश्त भी बांटने जा ही रहे हैं, तो उसको भी एक थैले में डालकर, शॉपिंग बैग वगैरह में डालकर करीबी जो दावत इस्लामी का खालों का सेंटर है वहां तक पहुंचा देंगे, और इन टाइम पहुंचाएं ताकि खाल खराब ना हो और वो अच्छे इस्तेमाल में आ जाए। अल्लाह आपको भी इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। नातख्वां इस्लाम में सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन। ये नाज़ हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है। साए में
قسمت یہ ہماری ہے، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے، اور کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، اور نقشہ تیرا دلکش صورت تیری پیاری ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے باری ہے، کت مہر علی کت تیری ثنا، گستاخ کت جا اڑیا، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، کو لاکھ برے ہیں غم، کہلاتے تمہارے ہیں آقا، کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، یہ گندا نکما ہے، یہ جیسا ہے تمہارا ہے، تم ہی بدکار آسی کو، تم ہی عطار آسی کو نبھانا یا رسول اللہ، بس ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں
قسمت یہ ہماری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسد بھائی عید منائیں کس طرح؟ یقیناً پہلے تو آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. یہ بھی چاہوں گا کہ اپنا بھی ایکسپیرینس تھوڑا سا شیئر کریں کہ ماشاءاللہ آپ نارمل عید کس طرح مناتے ہیں. یقیناً مدنی چینل کی ایک بہت بڑی ذمہ داری، اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ عید ٹرانسمیشن کا ایک الگ آپ پر ایک پچھلے اب تو خیر آپ عادی ہو گئے ہیں برس ہو گئے، یعنی ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری عید جو ہے وہ ایسے مدنی چینل کے ساتھ آپ نے جوڑ دی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ عید ٹرانسمیشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا یوسف بھائی، تو اللہ کی رحمت سے عید مدینہ شریف میں گزرتی تھی. تو اب یہاں شاید ان لوگوں کا مشورہ ہوا، نگران شورا کا اور سب کا، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ نے آنا ہے تو اب مدینہ چھوڑ کر عید ٹرانسمیشن کے لیے اسپیشلی. یعنی ایک سال تو ایسا بھی ہوا کہ گھر والے مدینہ شریف میں تھے، اچھا، اور میں اکیلا آیا ٹرانسمیشن کر کے واپس گیا. واپس بھی گیا کیونکہ سب لوگ وہاں تھے، ہمارا پلان ہی پورا لانگ تھا. تو لیکن اس کا جو امپیکٹ دیکھا اور اس کا جو فوائد دیکھے اور اس کا فیڈ بیک دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ جو فیصلہ مدنی چینل نے کیا کہ پراپر 3 دن عید ٹرانسمیشن بقرہ عید میں بھی اور عید الفطر میں بھی، اور اس سے ماشاءاللہ لوگوں کو جوڑنا اور اس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے کہ گناہوں سے بچانا. تو چلیں آپ اس بارے میں بتائیں کیا کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. دیکھیے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنے لیے عید مناتے ہیں جی، اور مدنی چینل کا سارا ہی عملہ اپنے لیے تو مناتا ہے لیکن دنیا والوں کے لیے مناتا ہے. اور آج سے تقریباً سمجھے کہ 20-25-30 دن پہلے سے تیاریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے پرچیزنگ کرنی ہے، اس میں ڈیزائننگ ہے، تو اس میں سیٹ ہے، پھر مبلغین کی تیاری ہے، پھر عنوانات کی تقسیم کاری ہے. عنوانات، اور یہ تو آپ بعض اوقات 2-3 مہینے پہلے سے پلان کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے پلان پہلے ہوتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ 30 ڈیز پہلے جا کر پھر ہم مبلغین کو نومینیشن شروع ہو جاتی ہے کہ کرے گا کون، جیسے آپ کا کیا ٹاپک ہوگا، آپ کے ساتھ کون ہوگا. یہ کرتے کرتے لیکن جب کام بالکل قریب ہوتا ہے تو آپ کی محنت اور بڑھ جاتی ہے. تو پھر بالکل آخری 2-3 دن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چیزیں فائنلائز ہو رہی ہوتی ہیں. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک وقت گزر گیا، تو واقعی ایسا ہی ہے. لیکن بھلے وقت گزر گیا لیکن ہر سال ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلا ہی سال منا رہے ہیں. صحیح. اور چیزیں جب ایگزیکیوشن کے قریب ہوتی ہیں تو آپ کو اسی طرح سے محنت بہرحال جاری رکھنی پڑتی ہے. یعنی مدنی چینل والوں کا پریشر یوں سمجھیے کہ دعوت اسلامی کی ٹاپ مینجمنٹ سے لے کر جتنے اہم مبلغین کہہ لیں، مفتیان کرام کہہ لیں، سب نے پرفارم کرنا ہے ان 3 دنوں میں. ہاں جی. اور ان 3 دنوں میں انہوں نے سب کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. امیر اہل سنت سے بات شروع ہوگی، پھر نگران شورا ہیں، پھر سارے مبلغین، اہم مفتیان کرام. اب جب سب نے آنا ہے تو یہ تو میزبان ہے نا، انہوں نے سب کو ٹیکل کرنا ہے. اور ایک لطیفہ میں آپ کو خوشی کا موقع چلے شیئر کر لیتا ہوں. ہمارا ایک سیگمنٹ تھا جو آج صبح چلنا تھا، تو اس کی ریکارڈنگ کہیں بیرون ملک سے آنی تھی. اچھا وہ تاخیر کا شکار ہو گئی، تو سلمان مدنی بھائی نے اس کو بنانا تھا. تو رات کو 11-12 بجے وہ کلپس آئے. اچھا میں رات سو گیا تھا تقریباً 12-12:30 کے آس پاس. تو 4:30 بجے بغیر الارم کی آنکھ کھلی. ٹھیک ہے، یہ جملے پہ غور کیجیے گا. اچھا 4:30 بجے میں نے سلمان بھائی کو میسیج کیا، وہ بھی جاگ رہے تھے. کہنے لگے اسد بھائی آپ بھی جاگ رہے ہو، میں بھی جاگ رہا ہوں. تو میں اس کی تیاری کر رہا ہوں کیونکہ آج اس نے چلنا تھا اور اس پر وہ چیزیں ڈیپینڈ کر رہی تھیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. تو پھر اس کے بعد الحمدللہ یہ سب اپنی جگہ پہ. لیکن عید کا مطلب ہے خوشی. یہ سب کرنے کے ساتھ جو ایک انر فیلنگز ہیں اور جو ایک ہیپینس ہے، جو خوشی ہے جس کے لیے سب لوگ تلاش میں ہیں، وہ جو ملتی ہے نا، جو ریوارڈ ہے آخرت میں تو اللہ پاک رحمت سے عطا فرمائے گا. لیکن اس سب کے پیچھے کرنے کے بعد جب ایک کام ہو جاتا ہے تو پھر ماشاءاللہ ایک بڑا ہی خوبصورت ماحول ہوتا ہے، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو آج ماشاءاللہ صبح تقریباً 5:30 بجے سے ہماری ٹرانسمیشن شروع ہوئی جو فرسٹ سیشن تھا، اور جب تک امیر سنت تشریف فرما رہے پھر ظہر تک تقریباً 6 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ماشاءاللہ. اور اس میں 4-5 گھنٹے تو نگران شورا خود موجود رہے، امیر سنت کا بھی وقت رہا. تو اب اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ ساری چیزیں ہیں، مل جل کر کرتے ہیں. تو آپ نے میرا پوچھا تو ظاہر ہے کہ ذمہ داری ہے تو اسی کے اندر تیاریوں میں ہی مصروفیت رہتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ گھر میں بھی وقت گزرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت یہاں پر ہوتے ہیں. گھر میں بھی وقت گزرتا ہے، بچوں کے ساتھ جو بھی چیزیں وہ سب ہوتی ہیں. اور دنیا میں جو بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کام عید کے دنوں سے ریلیونٹ ہوتا ہے تو وہ عید کے دنوں میں ایسے ہی ہوتے ہیں. اب قصاب ہیں
اب ہمارے علاقے میں کل رات کو ہی روڈ پہ دسترخوان لگے ہوئے تھے, وہ قصاب کی ٹیم آئی ہوگی کہیں سے, تو وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو 2-3 دن یہیں رہیں گے, کریں گے, جائیں گے. تو جس کا بھی عید سے ریلیونٹ کام ہے, دنیا کے سیکورٹی والے ہیں, اسی طرح اور ہمارے ادارے ہیں, ہماری اور چیزیں ہیں, بہت سارے ایسے مٹھائی والوں کی بھی عید بند ہے. ہاں وہ مٹھائی کی دکانیں, اور ہمارے ایک دوست تھے, میں نے ان کو پوچھا بھائی آج شام کیا پروگرام, میں تو رات دیر تک اپنی دکان پہ ہوں گا. میں نے کہا دیکھیں ہر بندہ اپنے کام میں. لیکن ماشاءاللہ ایک اور بات بتاؤں ناظرین, کہ جہاں آپ نے مدنی چینل, میں چاہوں گا کہ آپ دعا بھی کریں ہماری مدنی چینل کی مجلس, ان کے تمام عملے کے لیے, کیونکہ کچھ لوگ تو ہیرو بیہائنڈ دا سین ہیں. اس وقت بھی کئی کیمرہ مین ہیں جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جیسے اسد بھائی نے فرمایا صبح 5 بجے سے ٹرانسمیشن چل رہی ہے, تو کل بھی ہمارا حج ٹرانسمیشن تھا. تو مدنی چینل کا عملہ, اسٹاف ماشاءاللہ یہ عید گھر پہ بنانے کی بجائے یہاں مناتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک یہ ٹرانسمیشن پہنچے, تو اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مشکل کام جو آج دعوت اسلامی والے روڈوں پہ سر انجام دے رہے ہیں, اور وہ ہزاروں, اور ہو سکتا ہے اگر سب کو آل ٹوگیدر ملائیں تو یہ لاکھوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی انوالو ہوتی ہیں جو اپنے گھر والوں کو, رشتہ داروں کو کال کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ عید والے دن اس گرمی میں پاکستان کی سڑکوں پر جن عاشقان رسول نے کھالے جمع کی, اس وقت بھی کئی لوگ اسٹالز پہ ہوں گے, گوڈاؤنز میں ہوں گے, ٹرانسپورٹیشن چل رہی ہوگی. امیزنگ. اور اس میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ اس میں میجورٹی, بلکہ میں کہوں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہ ہیں جو اپنا خرچ کر کے والنٹیرلی یہ سارا کام کر رہے ہیں. اپنی سکوٹر ہے, اپنی گاڑی ہے, اور سب سے بڑھ کر اپنا وقت ہے. عید کے دن کا میں سمجھتا ہوں 1 منٹ بھی کوئی آپ کو دے رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے, جو اپنی فیملی کے ساتھ ہزاروں کروڑوں لوگ جو ہے وہ عید گھر میں منا رہے ہیں اور کھانے کھا رہے ہیں, اور یہ بیچارے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے قربانی کی خالے جمع کر رہے ہیں. تو سلیوٹ فار آل آف دیم. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, آپ سب کو خوش رکھے. میں چاہوں گا مدنی چل کے ناظرین ان کے لیے بھی ضرور دعا کریں. اور ابھی آپ نے مزید 2 دن یہ کام کرنا ہے. ماشاءاللہ یوسف بھائی آپ فرمائیں عید کیسے مناتے ہیں, قربانی آپ کی کہاں ہوتی ہے, ہو گئی یا ابھی ہونا باقی ہے؟ جی الحمدللہ قربانی ہو چکی ہے, اور امی ابو کے ساتھ ہی الحمدللہ عید منانے کا سعادت ملتی ہے. اور الحمدللہ صبح اٹھتے ہی یوں کہا جائے کہ سب سے پہلے نماز فجر, اور اس کے بعد نماز عید, اور پھر قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے. اور آج تو بڑا خوبصورت واقعہ یہ ہوا کہ جب ہم عید کی نماز پڑھ کر واپس لوٹے تو تھوڑی کچھ دیر ہو گئی. ویسے ہمارا یہ معمول ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم فوراً عید پڑھ کے گھر کی طرف آ جائیں تاکہ فوراً سے قربانی شروع ہو جائے. اچھا, جس طریقے سے اسد بھائی نے کہا کہ قصاب جو ہے وہ رات سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمارے یہاں قصاب جو ہے وہ ڈیرا ڈالتے ہیں رات سے آ کر, ان کا رکنا ہے, پھر کھانا ہے, وہ سارا سسٹم وغیرہ ہوتا ہے. تو اب وہ بھی سارے موجود تھے. لیکن جس روڈ سے ہماری واپسی تھی, کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ایک طرف سے جائیں اور دوسرے راستے سے ہماری واپسی ہو, سنت بھی ادا ہو جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو اب جو ہے وہ راستے میں جانور ذبح ہو رہے تھے, اور ہماری گاڑی جو اسٹرک ہو گئی, آگے بھی جانور پیچھے بھی جانور. اب نہ ہم جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ سکے اور نہ پیچھے کی طرف بڑھ سکے. اب ہمیں ٹینشن جو ہے نا, وہ اصل ہماری قربانی تو چلو ہو جائے گی, تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے گی, لیکن اصل یہ تھی کہ بھائی وہ جو قصاب ہیں ان کا تو سیزن ہے نا, وہ تو آئے ہیں کام کے لیے ہیں. اب ہمارا کام کرنے کے بعد انہوں نے ظاہر آگے بھی وقت دیا ہوگا, تو ہم وہ اسٹرک, فون پہ فون آ رہے ہیں کہ صاحب جلدی آ جائیں, آپ جلدی پہنچیں تاکہ ہم وہ کریں. تو یوں کہا جائے کہ چٹکلا ہو گیا, اور الحمدللہ ہم پھر گھر پہنچے اور قربانی وغیرہ کا سارا سلسلہ رہا. ماشاءاللہ, اللہ قربانی قبول فرمائے. الحمدللہ. ماشاءاللہ. راشد بھائی آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ عید مبارک ہو آپ کو. آپ آج کیا کیا, صبح سے معمول آپ کا کیا رہا؟ کہاں عید پڑھی یا پڑھائی آپ نے؟ عید کی نماز پڑھی ہے میں نے الحمدللہ, اور اس کے بعد پھر والدہ کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے, ماشاءاللہ, کچھ حرام کیا, اور پھر یہاں میں پروگرام کے لیے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے علم و عمل میں برکتیں دے. عدنان بھائی ویسے آپ کا تعلق پنجاب سے ہے, تو پنجاب جانا نہیں ہوتا عید میں, اب کراچی والے ہی ہو گئے؟ جی میں کراچی والا یوں ہو چکا ہوں کہ اب گھر بار یہیں ہے, یوں کہہ لیں, بچوں کے ساتھ. لیکن ایک عرصے سے الحمدللہ رب العالمین جب سے جامعۃ المدینہ میں پڑھنا شروع کیا تھا, اس وقت سے روٹین یہ ہے کہ گھر اگرچہ قربانی ہوتی تھی لیکن ہم عید کی کھالیں جمع کرنے کے بعد ہی گھر جایا کرتے تھے, تیسرے دن یا اس کے بعد. ابھی بھی الحمدللہ رب العالمین امامت ہے میری, تو عید کی نماز پڑھانے کے بعد میں اسٹال پر چلا گیا, تو وہیں قربانی کھالوں کے لیے لوگ مجھے اسلامی بھائی مجھے تو نہیں جانے دیتے بھائی کھالیں اٹھاؤں, میں پرچی وغیرہ بناتا رہتا ہوں, بیٹھا رہتا ہوں, لوگ مطلب وہ آپ کی وجہ سے ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین اسلامی بھی موجود رہتے ہیں. تو اب وہ گھر والوں کے شاید ذہن میں نہیں رہا, میں مطلب فجر کی یہ عید کی نماز پڑھا کے میں اسٹال پر چلا گیا.
بیٹھا رہا. تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد مجھے فون آیا, ابھی کہاں رہ گئے آپ, 6 بجے نماز تھی 6:05 پر, تو آپ ابھی تک آئے نہیں. تو میں نے کہا بھائی نماز پڑھا رہے تھے, تراویح پڑھا رہے تھے, یہ بقر عید ہے اور اس کے بعد کھالیں جمع کرنی ہوتی ہے, تو میں اسٹال پر چلا گیا ہوں. تو میں نے کہا بھائی آپ لوگ تیاری وغیرہ کر کے تو مجھے فون کر رہے ہیں, تو ذہن میں نہیں رہا گھر والوں کہ بھائی ابھی آئیں گے, پتہ نہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں کہاں ہیں. تو لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ امیر اہل سنت کی تربیت ہے کہ عرصہ دراز سے یہی معمول ہے. ابھی بھی الحمدللہ رب العالمین اسلامی بھائی ماشاءاللہ جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس کی ذمہ داریاں بھی, اس کے حصے تقسیم کرنا, اور پھر کھالیں جو ہے وہ دعوت اسلامی کی یہ بڑی کمال کی سروس ہے, حصے والی قربانی بھی اور ہوم سروس قربانی. میں 2 سال سے اس کی سروس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. ہاں, بڑا زبردست طریقہ ہے کہ اگر اب چونکہ میرے الحمدللہ بچے کرتے تھے قربان, وہ حج پہ ہیں, اب میں اکیلا, تو میں نے کہا میں کہاں کسائی ڈھونڈوں گا, کہاں کچھ کروں گا. تو اللہ سلامت رکھے ہماری مجلس کو, میں نے اپنی قربانیاں لکھوا دی ان کو, بلکہ وہ تو یہ بھی فیسلٹی دیتے ہیں کہ آپ نے گوشت کس طرح بنانا ہے وہ بھی بتا دیں. اچھا, ہاں, تو گھر والوں نے باقاعدہ بتایا کہ بھائی اس طرح گوشت بنوا دیں. یہ فیسلٹی تو ہمیں بھی نہیں ملتی. نہیں, سب کو ملے گی, نہیں یہ سب کو ملے گی. اور میں نے کہا میرے لیے بولے نہیں, سب کے لیے. آپ بتائیں کیسے ہمارے مطلب کسائی ہوتے ہیں. ہاں, یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بعض اوقات کسائی کو منوانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اگر آپ کی ہوم ڈیلیوری, یہ سب کے لیے نہیں ہے, ہوم ڈیلیوری جو ہے نا, وہ قربانی کے حصے میں آپ بک کروائیں, تو وہ آپ ٹائم بتائیں. میں نے تو ان کو ٹائم بتایا کہ مجھے 12 بجے کے بعد گوشت چاہیے, کیونکہ میں نے آرام بھی کرنا تھا. تو پھر اس کے بعد گھر کا بیل بجتی ہے, اور ذرا وہ ٹوکری کے اندر جو ہے وہ آپ کا ہر حصہ الگ, آپ نے جتنے حصے منگوانے ہیں ہر حصہ بنا ہوا تیار آپ کے ڈور اسٹیپ پہ پہنچ جاتا ہے. تو بکرا الگ پہنچ گیا ہے, گائے کے گوشت سے الگ پہنچ گئے, اور ذرا آپ آرام سے الحمدللہ سب ہو گیا. اور دعوت اسلامی والوں نے قربانی کی ہے تو تسلی بھی ہے کہ بھائی شریعت کے مطابق اور جناب حکم کے مطابق قربانی ہو گئی. تو اب میں پرسنلی یہ سوچ رہا تھا کہ کتنے لوگوں کے لیے فائدہ, بزرگ ہیں کچھ, اب بیرون ملک میں ان کے گھر والے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ کہاں جا, آج کل سب سے بڑا مسئلہ تو کسائی کو ڈھونڈنا ہے. اچھا, پھر وہ ٹائم پہ کاٹ بھی دے, کہ میں اس مصیبت تو نہیں کہیں گے, اس مشکل سے 2-3 سال پہلے گزرا تھا کہ میں اکیلا تھا. اب میں نے کہا بھائی میں شوق چڑھا, میں نے قربانی پچھلے سالوں کی طرح اس بار بھی کرنی ہے, تو جانور پہلے ڈھونڈو. اچھا, جانور تو لے کر آ گئے, تو اب وہ باندھنے کا مجھے اندازہ, وہ بچے کیا کیا کر لیتے تھے, ٹھیک ہے نا, بچوں کی قدر بھی ہوئی کہ یار یہ تو سارے کام ان کے تھے, چارہ لانا, یہ سب لانا, تو سب ہو گیا. اچھا, وہ کیا, تو اب کساب. اچھا, پھر ہمارا پرابلم یہ, وہی آپ والی بات, ہماری عید جڑی ہوئی ہے مدری چینل سے. اب عید کی نماز بھی پڑھائی میں نے, اور اس کے بعد مجھے یہاں بھی آنا ہے, اسی دوران آرام بھی کرنا ہے, رات کو تو آرام ہوا نہیں, اور قربانی بھی کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد سارا. تو میں نے کہا بھائی یہ فیسلٹی زبردست ہے, تیار ڈور اسٹیپ پہ پہنچ گیا. تو چلیں, آپ کو بھی آئندہ کے لیے یہ آپشن ہے دعوت اسلامی کا, کہ جس کو کہتے ہیں ہوم ڈیلیوری قربانی. تو یہ بڑی زبردست ہے. اور بلکہ اس میں ایک اور بھی کام ہوا بھائی, ایک مجھے کسی نے کہا بیرون ملک سے کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں, غریب ہیں, اور وہ بیوہ خاتون ہیں, مطلب اکیلی خاتون ہیں, ان کی بچیاں ہیں صرف, گھر میں کوئی نہیں ہے, ان کی قربانی کروانی ہے, مجھے قربانی کروانی ہے. ان کی کراچی سے باہر تھے, وہ راول پنڈی میں, اور وہاں ان کے گھر تک گوشت بھجوانا ہے. اب میں سوچتا رہا کہ میں کس کی ڈیوٹی لگاؤں, مجھے یاد آ گئی ہوم قربانی. میں نے ان کی پرچی بنوائی, ان کو بتا دیا کہ آپ کی قربانی ہو جائے گی, ان کی قربانی ہو گئی, اور ان بچوں تک گوشت بھی گھر تک پہنچ گیا, تیار ہو گیا. ٹائملی پہنچ جانا نا, یہ سب سے بڑا کام ہے. ٹھیک ہے, ارلی نہیں پہنچے گا, آپ صبح 7-8 بجے کی امید نہ رکھیں, کیونکہ ظاہر اتنے سارے جانور کٹیں گے, پھر کوئی رائڈر آئے گا آپ کے گھر تک, لیکن ہمیں تو چاہیے دوپہر کو تھا, تو آسانی ہو گئی الحمدللہ. انڈیویجلی کٹوانے بہت اچھی انہوں نے بڑی اچھی سروس ہے یہ. میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں کئی لوگوں کے پاس کاٹنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے, کئی ایسی جگہ پہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ دعوت اسلامی جب یہ سروس دے رہی ہے. اچھا, پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق میرا واجب ادا ہو گیا. ایک تو بڑی زبردست خوبصورتی ہے, شاید ہی دنیا میں, میں نے تو نہیں سنا, اگر کہیں ہوتا ہو تو بتا دیا جائے, کہ باقاعدہ اجتماعی قربانی کے اصول بنائے گئے, مفتیان کرام نے اس کو چیک کیا, اس کے بعد ان کی ٹیمز بنائی گئیں, اس کے اندر مدنی علماء کو شامل کیا گیا, ان کو نصاب پڑھایا گیا, اور جو عمومی اسلامی بھائی تھے ان کا باقاعدہ امتحان لیا گیا. یہ بڑی کمال کی بات آپ نے کہی. اچھا, آپ نے یہ پڑھ لیا, سمجھ لیا, ان سے سوال جواب کر کے, یعنی کہ جس کی ذمہ داری آپ لگا رہے ہیں کیا وہ اس کام کا اہل بھی ہے یا نہیں, ٹیسٹ لیا گیا. اتنے اہتمام کے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. جب ہوتا ہے تو بس ہیومن ایرر بچ جاتا ہے, بقیہ تو آپ دیکھیں نا, آپ جو اسباب کی دنیا میں جو میکسیمم کر سکتے ہیں. اچھا, اس کی نیٹ ورکنگ اتنی کمال کی ہے کہ میں نے 2-3 دن پہلے اسلامی بھائی کو ساؤتھ افریقہ کام تھا, فون کیا, میں نے کہا ویئر آر یو, اور اس کی کال صحیح آواز نہیں آ رہی تھی, تو کہہ رہے آئی واز ان دی پلیس ویئر دی FGRF's اینیمل از دیئر, FGRF کی طرف سے کچھ جانور ہیں, وہ قربانی کے لیے وہ جگہ پہ تھا, وہاں میں حیدر بھائی, تو کہہ رہے بہت دور تھا, تو میں نے کہا وہاں قربانی کر رہے ہو, کہہ رہے ہاں, تو میں نے کہا کون سی قربانی, نفلی یا واجبہ, میرے ذہن میں وہی چلنے لگا. تو کہتے ہیں کچھ نافلہ بھی ہیں, کچھ واجبہ بھی ہیں. تو میں نے کہا ہاؤ یو کین میک واجبہ کرو, یو نو دا رولز اینڈ ریگولیشن. بولا عبدالحبیب بھائی I got the examination,
मरकज से मेरा टेस्ट लिया गया है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, एंड आई पास दैट एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई मदनी मरकज गेव मी परमिशन टू मेक कुर्बानी। मुझे इतना मजा आया ये सुनकर कि क्या नेटवर्क है। अच्छा, मेरे जहन में यही सवाल पैदा हो, क्योंकि माशाल्लाह कुछ सुना था ना, कब पढ़ा है, कुछ थोड़ा देखा है कि ये बड़ी बड़ी सेंसिटिव काम है ये वाजिबा कुर्बानी करना। अच्छा, अब तो इस साल तो टाइमिंग्स के बड़े इशू हो गए ना, यानी नाजरीन आप खूबसूरती देखें, इस दीन इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, और फिर उलमाए किराम कितने कमाल की शख्सियात होती हैं, मुफ्तियान किराम। हमारे तहकीकात शरिया के ग्रुप में ये बहस शुरू हो गई पिछले एक हफ्ते से कि जनाब इस बार दुनिया के कई मुल्कों की ईद एक दिन है, यूके भी, यूरोप भी, अमेरिका भी, और ये बहुत कम होता है, और अरब शरीफ भी, और दावत इस्लामी को पूरी दुनिया से कुर्बानी के हिस्से आए हैं। तो कुर्बानी का मसला यह है कि जब कुर्बानी जिसकी होगी, जहां हो रही है वहां उसकी, और जिसकी हो रही है उन दोनों के औकात में कुर्बानी का वक्त होना चाहिए। अब पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे यूके का टाइम है, और तकरीबन 9, 10, 12 घंटे यूके, अमेरिका और कनाडा का टाइम है। हमारे यहाँ सुबह हुई, वो तो सुबह हुई नहीं, अभी तक नहीं हुई। तो आपने अगर उनकी सुबह यहाँ कुर्बानी कर दी तो उनकी कुर्बानी ना हुई। फिर उलमाए किराम ने बाकायदा टाइम जारी किए। अच्छा, फिर उसमें एक और खूबसूरत बात हुई असद भाई, मतलब क्या कमाल, मतलब वाकई मुफ्तियाने किराम ही होते हैं। लेवल ऑफ जो थिंकिंग है ना, प्रोसेसर जो दिमाग में इनके होता है, बड़ी प्यारी बात उस ग्रुप में की गई कि आप सिर्फ दावत इस्लामी की कुर्बानी के बारे में क्यों सोच रहे हैं। पाकिस्तान में कई घर ऐसे हैं कि जिनका कोई भाई अमेरिका में रहता है, कोई भाई यूरोप में रहता है, और उन्होंने कहा होगा अच्छा उनकी कुर्बानी अगर इसमें शामिल हो गई है और आपने कुर्बानी कर दी, तो हो सकता है बाकियों की कुर्बानी में भी शरई मसला आ जाए, और उस एक के चक्कर में बाकी तो ये तो तशहीर करनी पड़ेगी। फिर इस पर बाकायदा बातचीत हुई और इस पर प्लान बनाकर बाकायदा इसको डिस्कस किया गया दारुल इफ्ता के सिलसिलों में या सोशल मीडिया पर। तो क्या बात है दावत इस्लामी की और हमारे दीन इस्लाम की, और हमें ये शरई मसला, इसको इतना इजी ना लिया करें। जो लोग इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं, मोहल्लों में करते हैं, दोस्तों के मिलके कुर्बानी कर लेते हैं, तो ये इतना आसान मामला नहीं है। देखें माशाल्लाह, ईद उल अज़हा के दिनों में कुर्बानी से मुताल्लिक मसाइल पूछने के लिए एक पूरी सर्विस दारुल इफ्ता ने शुरू की, सुबह 8 से शाम 7 बजे तक। और ये क्यों बैठे हैं मुफ्तियाने किराम? बिकॉज वो आपकी कुर्बानी सही हो जाए। यानी ये यानी अभी तो हम सिर्फ मदनी चैनल की बात कर रहे थे ना, ऐसा लगता है पूरी दावत इस्लामी के कई शोबाजात ईद नहीं मना रहे अपने घर वालों के साथ, वो आपके लिए, उम्मत के लिए, खिदमत के लिए। अब ये मुफ्तियाने किराम टेलीफोन पर मौजूद हैं। अच्छा, ये सिर्फ ईद के दिनों में नहीं है, हज के दिनों में मुफ्ती कासिम साहब फरमा रहे थे, पहली फ्लाइट जब हज की गई, जब से लेकर अब तक, और अभी भी जब तक हज के अयाम जारी हैं, हाजियों के मसाइल के लिए एक अलग डेस्क, एक अलग नंबर कायम किया गया। वहां मुफ्तियाने किराम मौजूद हैं, ताकि हाजी अगर मुजदलिफा में है, मिना में है, रमी करनी है, कुर्बानी करनी है, उसको कोई मसला दरपेश है तो 24/7 उसको भी जवाब मिलना शुरू। एक नया काम इसमें भी ऐड हुआ, और ये बताने का मकसद ये है कि दावत इस्लामी हमेशा इम्प्रूवमेंट की कोशिश करती रहती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो सर्विसेज आज हैं कल वो यही रहेंगी, हम उसको सोचते रहेंगे और उससे मजीद क्या बेहतर हो सकता है। इस दफ़ा दारुल इफ्ता सुन्नत की सर्विस में AI सर्च इंजन जो है वो बनाया गया, और उसका मतलब ये था कि अगर पहले से आपका बेआईनी सवाल और उसका जवाब लिखा जा चुका है तो वो AI सर्च करके आपको वही सवाल और जवाब पूरे का पूरा पहुंचा देगा। और अगर उस सर्च के अंदर आपका सवाल और बेआईनी जो आपके जहन के अंदर है, जिसमें आप मुब्तला है, वो नहीं है, तो फिर वो आपको बता देगा कि मुफ्ती साहब से आपका राब्ता इतनी देर के बाद हो जाएगा। तो यानी कि ये सेटलमेंट करने के लिए का फ़ायदा ये है कि हज़ारों सवाल तो वो हैं जो ऑलरेडी लिखे जा चुके, उसके लिए मुफ्ती साहब का टाइम स्पेंड ना हो, उसके लिए स्पेंड हो कि जो अभी तक तहरीर में नहीं आया, और ये पहला साल है और इस सर्विस से अल्हम्दुलिल्लाह। ये सर्विस के चार्जेस क्या हैं? ये फ्री ऑफ चार्ज है, और कमाल देखिए इसका नाम देखिए आप कितना प्यारा है, हज AI एजेंट। वाह वाह वाह। ये पोस्ट मेरा ख्याल है मैंने भेजी है हमारे डायरेक्टर साहब को, इसको लगाइए, कमाल है। यानी टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल दावत इस्लामी कर रही है, और कितनी प्यारी बात असद भाई ने की। असद भाई, सिर्फ मुफ्ती साहब का वक्त नहीं बचा, हाजी का वक्त भी तो बच गया। हाँ जी, उसको तो राइट अवे जवाब मिल गया ना। ऐसा ही। अब बाज़-औक़ात हज करने वालों को तो अभी जवाब चाहिए होता है। चंद साल पहले अब्दुल हबीब भाई, एक इस्लामी भाई मैदान अरफात पहुंच गए, और मुझे उन्होंने मैसेज किया कि मेरा गालिब गुमान है कि मैंने ना तलबिया नहीं पढ़ा नियत करते वक्त, और मैं ऐसे ही पहुंच गया हूँ। अच्छा, अब आप तो माशाल्लाह बहुत बेहतर जानते हैं कि वहाँ पर तो मसला पूछा तो बताया कि इनको जो ना बाहर जाना पड़ेगा और नियत करके आना पड़ेगा। अच्छा, अब वो साहिब हैसियत थे माशाल्लाह, तो उन्होंने स्पेशल बाहर निकले, गाड़ी पकड़ी, आने जाने की टैक्सी कराई, जहाँ जाना था वहाँ गए, हुदूद से बाहर नियत करके फिर आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका हज हो गया। लेकिन पूछ लिया, सोचने की बात यह है कि पूछ लिया और उनको दावत इस्लामी वालों से राब्ता हो गया। उस वक्त वहां पर कौन मसला बताएगा? अच्छा, एक तो ये कि कौन बताएगा, एक ये भी है कि सब बताने वाले हैं।
पता नहीं क्या बता रहे हैं। अल्लाह माफ करने वाला है भाई, अरफात पहुंच गए काफी है। अब नहीं जा सकते बाहर। तो वो सब बताने वालों से बचकर सही बताने वाले तक राब्ता हुआ और उसका हज जो है वो बच गया, वरना सारा सफ़र जो है वो आजमाइश होती। तो आपने जो बात कहा कि रेलिवेंट पर्सन का सही टाइम पर मिल जाना, ये बहुत बड़ी नेमत है। और इसीलिए दावत इस्लामी माशाल्लाह ये खिदमत है, इसीलिए तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। ये तो जो भी मामला है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये लब्बैक वाला जो मामला है ना, मेरे अपने बच्चों के साथ एक बार हुआ कि हम जहाज में थे और बच्चे सो गए और मैंने उनको उठाया, जगाया और मैंने कहा उम्रे की नियत कर लो, क्योंकि वो आने वाली थी ना, मिकात आने वाली थी। अच्छा, अब मैंने इनको नियत मैंने करवाई, मैंने कहा लब्बैक पढ़ लो। अच्छा, मैं अपने मुताले वगैरह में लग गया, तो बाद में पता चला वो लब्बैक पढ़ने से पहले सो गए। अच्छा, अब हम पहुंच गए जद्दा के बाद हम मक्का भी पहुंच गए। तो जब मक्का पहुंच गए तो फिर बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे तो थोड़ा सा उनको था, अब वो लब्बैक तो नहीं पढ़ी थी हमने। अब मुफ्ती साहब से राब्ता किया। अब मामला ये कि अब मीकात के अगर बाहर से आए हो ना तो वापस मीकात तक जाना पड़ेगा, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र था कि वो जहाज वाली मीकात पर नहीं जाना पड़ा। उन्होंने कहा किसी भी मीकात के बाहर चले जाएं। फिर उनको ताइफ भेजा, गाड़ी करवाई मैंने, बच्चों को ताइफ भेजा, वहां जाके फिर नियत करके वो आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हल है ना, अगर राब्ता होगा तो मामला हल होगा और मालूमात भी होनी चाहिए। तो बहरहाल हज की बातें हो रही हैं, ईद की बातें हो रही हैं, हम आपकी कॉल्स भी लेना चाहेंगे। अपनी कॉल्स भी हमें आप करते रहिए, अपने ईद के एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आज आपकी कुर्बानी कैसी रही, आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मोहम्मद अरसलान अत्तरी मदीनतुल उलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। अब्दुल भाई अर्शद फरमाएं कि बाज़ लोग माशाल्लाह से कुर्बानी करते हैं और वो अपने प्यारों को भूल जाते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके बारे में क्या मदनी फूल अर्शद फरमाएं कि अपने प्यारों को भी नहीं भूलना चाहिए, कब्रिस्तान जाना चाहिए? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, और खास तौर पे अगर वालिदैन चले गए। देखें ना, यूसुफ भाई ने पहला जुमला कितना प्यारा कहा कि ईद वालिदैन के साथ मनाई। कितने लकी हैं वो लोग, यकीन करें, यू आर सो लकी अगर आपके माँ बाप आपके साथ हैं और आप ईद मना रहे हैं। इससे बढ़कर ईद क्या होगी कि माँ का चेहरा देखने को मिल जाए, वालिद का चेहरा देखने को मिल जाए, उनकी दस्तबोसी की सआदत मिले, सुभान अल्लाह, उनकी दुआएं मिले, क्योंकि माँ बाप तो दुआएं देते हैं और ईद वाले दिन को कितने दिल से दुआएं देंगे। तो पहले तो माँ बाप और रिश्तेदार अगर हैं तो उनकी कदर कीजिए, और अगर वो चले गए हैं तो देखें ना, पर्सनली तो मैं ये ज़हन बनाता हूँ कि अब ईद पढ़ ली है ना, तो अब अम्मी अबू के पास हाथ चूमने जाता ना अगर वो होते तो चले अब कब्रिस्तान जाके उनको ईद मुबारक कहा जाए और कब्रिस्तान जाकर उनको कोई तोहफा पेश किया जाए, तो बिल्कुल जाना चाहिए। और बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, मगर मैं एक चीज की कमी महसूस कर रहा हूँ। ये अच्छा सवाल है वैसे, कि हम जा रहे, हमारे बच्चे नहीं जा रहे, ठीक है ना। मैंने कब्रिस्तान में बच्चों को बहुत कम देखा है, यंगस्टर्स बहुत कम आते हैं, बड़ी उम्र के लोग आते हैं। तो ये अगर गैप आ गया ना, तो हमारे बाद यानी मैं और आप जब दुनिया से जाएंगे तो शायद हमारे बच्चे फिर कब्रिस्तान का रुख नहीं करेंगे। तो अब हमारी अब जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने बच्चों को भी कब्रिस्तान लेकर जाएं, उनको बताएं कि दादा दादी की कब्र ये है और इस तरह। अच्छा, फिर कब्रिस्तान में बहुत लोग आते हैं। आज तो खैर ईद के दिन ऐसा मेले का समा था, बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, तो हमें जाना चाहिए और बिल्कुल जाना चाहिए। और आप अपने बारे में सोचें कि मैं कब्र में हूं और मेरी औलाद, मेरे बच्चे मुझसे मिलने नहीं आ रहे या मुझे इसाले सवाब नहीं कर रहे, विजिट नहीं कर रहे, तो कैसा फील होगा हमें। तो हमें भी अपने रिश्तेदारों के बारे में, अच्छा अब नहीं जा पा रहे, और बाज़ औक़ात कब्रिस्तान दूर होता है, बंदा किसी और शहर में होता है, तो मेरे रब की रहमत कितनी बड़ी है कि सवाब सिर्फ कब्रिस्तान जाकर नहीं पहुंचता, अब इबादत करके, नेकियां करके उन्हें सवाब पहुंचाएं। रिवायतों में आता है वो इसी तरह सवाब पहुंचता है जैसे तुम जिंदों को तोहफा देते हो। तो आप ईद वाले दिन खुद बताएं ना, आप अगर आपकी अम्मी या वालिद साहब, वालिद वालदा या वो रिश्तेदार जो चले गए वो जिंदा होते तो आप उन्हें कोई ना कोई तोहफा तो देते ना। तो आज समझे, मैं कुरान पाक पढ़कर, नवाफिल पढ़ के, दुरूद पाक पढ़ के, बल्कि होना ये चाहिए कि अपने मरहूमीन को अगर अल्लाह ने वुसअत दी है ना, तो कुर्बानी में ईसाले सवाब में उनका हिस्सा रखना चाहिए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस उम्मत के लिए कुर्बानी किया करते, यानी इस उम्मत के ईसाले सवाब के लिए। तो जिनको अल्लाह ने वुसअत दी है वो अपने, सबसे पहले तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईसाले सवाब के लिए कोई कुर्बानी हो, फिर उसके बाद आप अपने मरहूमीन के जो चले गए दुनिया से, तो इंशाअल्लाह उनकी रूह खुश होगी, उनको खुशी हासिल होगी और इंशाअल्लाह इसका अजर आपकी कुर्बानी का सवाब कहीं नहीं जाता। नफली कुर्बानी का सवाब भी मिला, मगर इंशाअल्लाह उन्हें भी सवाब मिला और उनकी रूह हमसे राजी हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपने सबसे तो पूछा कि ईद कैसे मनाई, आपने कैसे मनाई ये भी तो बताए ना। आप कब्रिस्तान गए, नहीं गए, क्या किया आपने? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बरसा बार जब पाकिस्तान में होता हूँ तो मेरा मामूल यही है कि ईद की नमाज एक जगह पढ़ाई, फजर की नमाज से चले गए थे, ईद पढ़ाई और ईद के बाद वहां सबसे मुलाकात की, फिर सीधा मैं वहां से कब्रिस्तान गया, पहले अम्मी अब्बू के पास, वहां हाजिरी हुई और वहां भी कई लोग माशाल्लाह, क्योंकि कब्रिस्तान में बहुत रौनक थी तो काफी लोगों से मुलाकात हो गई और जानने वाले भी थे माशाल्लाह। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अब्बू से मिल चुका था, पीरो मुर्शिद से मिलना था, तो मैं फिर फैज़ान मदीना हाजिर हो गया। तो अल्लाह ने करम किया, अमीर अहले सुन्नत से सही कही थी और सही कही थी जी। ये तकबीर वाला मामला तो है, आपको पता है बड़ा मुश्किल है। मैं ईद की नमाज बाकी बड़ी प्रेशर में इमाम पढ़ाता है और वो इमाम जो ऐसे इमाम ना हो
جو صرف عید کا ہی امام ہو. یہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں, یہ عید پڑھاتا ہوں. جو پراپر امام بھی ہو تو سال میں دو باری ہوتی ہے نا. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ امیر اہل سنت سے ملاقات ہوئی, ان سے عیدی ملی الحمدللہ, اور پھر گھر جا کے کچھ آرام کیا, اور اب آپ کے پاس ہوں الحمدللہ. اب انہوں نے جو کہا کہ ہم اپنے مرحومین کو بھول جاتے ہیں, تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ زندہ لوگ بھول جاتے ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ, لیکن جو مرحومین ہیں نا, جو مسلمان ہیں, وہ بھولتے نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے, اتیان الارواح لدیارہم بعد الرواح. اس رسالے کے نام کا خلاصہ یہ ہے کہ روحیں فوت ہونے کے بعد اپنے گھروں پر آتی ہیں. اور امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی ایسی احادیث روایات ذکر کی ہیں کہ جو بڑے اسلامی دن اور اسلامی جو راتیں ہوتی ہیں, جیسے شب براءت ہے, لیلۃ القدر ہے, عاشورے کا دن ہے, عید الفطر عید الاضحیٰ کا دن ہے, تو ان مقدس ایام اور راتوں میں مسلمانوں کی فوت شدہ روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں, اور وہ صدا دیتی ہیں کہ اے ہمارے عزیزوں, ہمارے پیاروں, ہماری اولاد, ہم پر رحم کھاؤ, ہمارے حال پر ترس کھاؤ, اور کچھ صدقہ کر کے ہمیں نفع پہنچاؤ. تو ہمیں اپنی عبادات میں اور نوافل میں ان کو شریک کرنا چاہیے. اور یہ دین اسلام کی خوبصورتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ کو ایکسٹرا کچھ نہیں کرنا. ایکسٹرا آپ کریں تو بہت اچھا, ورنہ آپ جو اپنا ذاتی عمل بھی کر رہے ہیں نا, جیسے کسی نے قربانی کی ہے, اپنے نام سے واجب ادا کیا ہے, لیکن اس کا جو ثواب مل رہا ہے, تو کسی بھی فرض, واجب یا سنت عبادت کا جو ثواب ہے وہ ہم اپنے مرحومین کو پیش کر سکتے ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ اگر قبرستان نہیں بھی جا پا رہے تو کم از کم فاتحہ اور دعا کے ذریعے ان کو ہم نفع پہنچا سکتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. اور آپ دیکھیں نا کہ ناظرین, اگر ان کی روحیں انتظار کر رہی ہیں اور ہم انہیں بلائے بیٹھے ہیں, تو یہ کیسی بات ہے. ہمیں بالکل انہیں یاد رکھنا چاہیے, ان دنوں میں زیادہ انہیں اصال ثواب کرنا چاہیے. یوں سمجھے عید کا تحفہ بھجوا رہے ہیں آپ اپنے مرحومین کو. میں اپنے والد صاحب کا معمول آپ کو بتاؤں عبدالربی بھائی, میرے والد صاحب کا یہ معمول ہے کہ وہ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں نا, تو جو بھی بنا ہے اسد بھائی, اس کا کھانے کا اصال ثواب کریں گے اور تمام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچائیں روزانہ ڈیلی. کیا بات ہے, کیا بات. دیکھیں نا اب کتنی پیاری بات. اچھا, یہ شریعت نے آسان بھی کتنا کیا, ایکسٹرا کھانا نہیں بنانا, ایکسٹرا نوافل نہیں پڑھنے. اگر پڑھے تو اچھی بات ہے, ہاں, لیکن یہ بھی کتنا کمال ہے رب کی, یہ بھی اللہ کی عطا ہے نا. اچھا, مجھے وہ روایت یاد آ گئی ادران بھائی, اگر تھوڑا سا اس پہ مزید آپ بات کریں, کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان, جس کا مضمون کہ میری امت جب قبر میں داخل ہوگی تو گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہوگا, مگر جب محشر کے دن اٹھیں گے تو بخشے بخشائے ہوں گے. تو پوچھا گیا حضور, جب گناہگار گئے تھے, عذاب ہو رہا تھا, تو پھر کیسے بخشے گئے؟ تو فرمایا باقی امت کے اصال ثواب کی وجہ سے, ان کے ثواب پہنچانے کی وجہ سے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس پر رحم فرمانے والا ہے. تو وہ ایسے ہی ہے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے. مختلف احادیث مبارکہ ہیں اس میں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ جو فوت شدہ بندہ ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, مولا میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی, میرا درجہ کیسے بلند کر دیا گیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تیرے بیٹے کی دعا کی بدولت تیرے درجے کو بلند کر دیا گیا ہے, فلاں مسلمان کی دعا کی وجہ سے اللہ کریم نے تمہارے درجے کو بلند فرما دیا ہے. تو یوں مختلف لوگوں کے اس میں کتنی آسانی ہے, یعنی کچھ بھی ہم پڑھ کر جو گھر کے اندر اپنے بچوں کو جو کھلا رہے ہیں اسی کے اندر سے کچھ صدقہ بھی کر دیا, کسی مسلمان بھائی کو کھلا دیا, تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا. اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دنیا سے چلے جانے والے مسلمان ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی غرق ہونے والا, ڈوبنے والا آدمی اس بات کے انتظار میں رہتا ہے, جو آدمی غوطے کھا رہا ہو, اب اس کو انتظار یہ ہوتا کوئی آدمی آئے اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کے نکال لے, آسرے اور سہارے کے انتظار میں رہتا ہے. ارشاد فرمایا ایسے ہی دنیا سے چلے جانے والا آدمی اس انتظار میں رہتا ہے کوئی بندہ ایصال ثواب کرے, کوئی دعا کرے, کوئی مغفرت کی دعا کرے, اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے درجے کو بلند فرما دے, وہ جو مشکل میں ہے اس کو آسانی میں تبدیل فرما دے اللہ تبارک تعالی. تو ہمیں چاہیے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے تو خود ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے, جس میں اس بات کی طاقت ہو کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو, اسے چاہیے فائدہ پہنچائے. فلینفع, دنیا میں رہتے ہوئے بھی بندے کو چاہیے فائدہ مند بنے, اور جو دنیا سے چلے جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند بنے, ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دینی ہے آپ نے, کوئی ایصال ثواب کر دینا ہے, کچھ پڑھ کر آپ نے بخش دینا ہے. بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے ادھر بندہ ایصال ثواب کرتا ہے, ادھر دعا کرتا ہے اور فوراً رزلٹ سامنے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے حدیث پاک پہنچی کہ جو بندہ 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, کلمہ طیبہ, اور بغیر کسی نیت کے اس نے پڑھا کہ کسی آدمی کے لیے پڑھ رہا ہے, ویسے پڑھ لیا یا کسی کے لیے پڑھا,
تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی جس کے لیے پڑھا اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ اس کو کشف حاصل ہے، تو کوئی معاملہ ہوتا تو وہ اس کو ظاہر کر دیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے اس کو دیکھا، وہ پریشان تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا میری والدہ جو ہے نا وہ مصیبت میں ہے، کرب میں ہے، دنیا سے چلی گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہ 1.25 لاکھ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا، تو میں نے کیا کیا، دل میں ارادہ کیا کہ یا اللہ جو میں نے کلمہ پڑھا ہے نا وہ میں نے اس کی والدہ کو اشال کر دیا۔ فرماتے ہیں وہ تھوڑی دیر پہلے پریشان تھا، جیسے ہی میں نے یہ کیا نا فوراً حشاش بشاش ہو گیا۔ تو میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ بھئی پہلے میری والدہ مصیبت میں تھی، ابھی راحت کے اندر آ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب اس سے دور کر دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث پاک کی وجہ سے اس بندے کے کشف کے صحیح ہونے کا پتہ چلا، اور اس بندے کی وجہ سے جو حدیث پاک کا جو رزلٹ ملنا تھا وہ بھی فوراً میرے سامنے آ گیا۔ تو ہمیں چاہیے اس معاملے میں سستی نہ کریں۔ یہاں ایک مشورہ دے سکتے ہیں ہم اپنے ناظرین کو کہ ثواب پہنچانے کی کوئی وہ تو نہیں ٹائم کہ ابھی قربانی صبح ہو گئی ہے تو اب ابھی تک نہیں پہنچایا تو نہیں پہنچا سکتے، ایسا تو نہیں، اللہ بڑا کریم ہے۔ تو اگر سارے جتنے آج عاشقان رسول جنہوں نے قربانی کر دی یا جو کریں گے یا جو آج عید کی نماز پڑھی، تو ان تمام اعمال، بلکہ چلے اور ملا لیتے ہیں ہماری زندگی میں جتنی بھی نیکیاں ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم عید کے دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو اشارے ثواب کر دیں، جو حیات ہے ان کو بھی اور جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی، یعنی ایک سب کو تحفہ پہنچ، کتنی آسانی ہے ہمارے مذہب میں کہ انشاءاللہ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو سب لوگ نیت کر لیں کہ یا اللہ میری جتنی نیکیاں ہیں، جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیوں پر تو اجر عطا فرمائے، اس کا ثواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو پیش کرتا ہوں، جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی پیش کرتا ہوں۔ اچھا بالخصوص اگر نام لینا چاہیں تو پھر اپنے مرحومین کا نام بھی لے لیں۔ ایک بار میں نے امیر اہل سنت سے پوچھا تھا، یہ اس کی شرعی تو مزید اگر اس پہ آپ اضافہ کریں، میں نے کہا حضور یہ اتنے سارے بزرگوں کا ہم نام کیوں لیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سرکار کی ساری امت کو سلام ہے، سب کو ثواب پہنچے، ہم نام لیتے ہیں درجہ بدرجہ، صحابہ کرام تو پہلے نبی پاک، پھر صحابہ اہل بیت، پھر اولیاء کرام۔ تو امیر علیہ سنت ایک عقلی دلیل کے طور پر وہ مسکراتے ہوئے جواب دیا، بولے یار سارے لوگ آپ کے گھر پہ مہمان ہوں اور سبھی کو آپ کھانا کھلا رہے ہو، آپ کہ یوسف بھائی آپ کھائیے گا، راشد بھائی آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ اور میں نے کہا کیا مثال دی ہے کہ آپ نے اسپیشلی جب نام لیا تو توجہ آئی نا۔ تو اب آپ جب بزرگوں کا نام لیتے ہیں تو ان کو ثواب تو پہنچے گا، اگر ان کی انشاءاللہ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میں ایصال ثواب کا اہتمام کیا کرتا تھا اور صحابہ کرام کو اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں ایک بار میں نے نبی کریم علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی، سرکار نے فرمایا میں کھانا عائشہ کے گھر کھاتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں میں نام نہیں لیا کرتا تھا، اس کے بعد سے میں نے بالخصوص سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر کرنا شروع کر دیا کہ جو ایصال ثواب کر رہا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے ایک اور ہمیں شکر آج کے دن بالخصوص ادا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دیٹ از دا بیوٹی آف اسلام۔ بے شک اسلام زندگی میں ہمارا کلچر، دوستی، صلہ رحمی، مسلمان کی خیر خواہی، مسلمان کی ساتھ بھائی چارہ، اس کی ترغیب دیتا ہے، لیکن یہ اسلام ہی ہے جو مرنے کے بعد بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو جس کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، دنیا میں کئی ایسی قومیں ہیں کہ جن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ بھئی مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اور وہ اس پر خوش ہے معاذ اللہ کہ بھئی بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اور اس پر وہ فخر کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف سے دیکھیں تو کیسی آزمائش والی بات ہے ایسی بات کہ بھائی آپ دنیا سے جب چلے گئے تو آپ کا رشتہ ہی ختم، پیچھے کوئی نہیں، آگے کوئی نہیں، نہ ایصال ثواب، نہ کوئی کانسیپٹ، نہ کوئی تعلق۔ لیکن اسلام کا تعلق ایسا ہے کہ زندگی میں تو ہے ہی لیکن مرنے کے بعد بھی ہے، اور یہ وہ نظریہ ہے کہ جو ہمیں بہت زیادہ اس پر شکر ادا۔ بیوٹی کی بات کی کہ مثال کے طور پہ کسی کے بچے نیک نہیں ہیں یا بچے ہی نہیں ہیں اور اس کو ایصال ثواب نہیں ہو رہا، لیکن باقی امت کو کہا گیا کہ ساری امت کو ثواب پہنچاؤ، تو اب ہو سکتا ہے دنیا میں اور اس کا کوئی جاننے والا ایصال ثواب کرنے والا نہ ہو، مگر باقی مسلمین جب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب مسلمانوں کی مغفرت فرما، تو اس کو اس کا حصہ مل رہا ہے ایمان کی وجہ سے۔ یہ جو امت کا جو کانسیپٹ ہے نا، بدقسمتی سے ہم اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ دیکھیے ہر فائدہ مالی فائدہ نہیں ہوتا، اب اس کے اندر ہم مال کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو ثواب کی بات کر رہے ہیں، آخرت کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہم امت اجابت ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن کو دعوت بھی ملی اور ہم نے قبول بھی کی، سبحان اللہ، ہم سرکار کی غلامی میں اس امت میں پیدا بھی ہوئے اور ایمان والے بھی ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخر نبی ماننے والے ہیں، تمام مسلمانوں کو اللہ پاک کا بندہ ماننے والے ہیں اور اس کلچر اور اس کمیونٹی کا حصہ ہیں۔ تو یہ کہا گیا ہے آج عید کا دن ہے، خوشی کی بات ہے، تو
ایک بہت بڑی ریسرچ کے بعد یہ بات کہی گئی. فلاسفر ہے جس نے کہا کہ یو شوڈ بی ہیپی فار نتھنگ. بہت بحث کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ گاڑی سے خوش ہوں گے تو گاڑی کی خوشی چند دن ہے, چند دن کے بعد وہی گاڑی آپ اسی حوالے سے کال ہے, ایک کال لے لیتے پھر آپ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کیجئے گا. مجھے بتایا گیا کہ عید کس کی ہے, اس کے حوالے سے کال ہے, وہ کال دے دے, پھر یہ ٹاپک وہی ہے, انشاءاللہ ان کو بھی جواب ملے گا اور ہم سب کو بھی سیکھنے کو ملے گا. پلیز. محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. عبداللہ بھائی ارشاد فرمائیں کہ بعض لوگ ماشاءاللہ سے قربانی کر رہے ہیں, کرتے ہیں, اور وہ اپنے پیاروں کو بھول جاتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. ان کے بارے میں کیا مدنی؟ یہ کال ہو گئی. اس کے بعد مجھے بتایا گیا تھا کہ عید شاید انہی کی ہے جو قربانی کرتے ہیں, اس طرح کی کوئی کال ہے, وہ چلائے پلیز. شہر یار اتاری دندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں. حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو قربانی کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ اس میں تھوڑا سا وہی والی بات ہے کہ ہیپینس نہیں ہو رہی, قربانی نہیں ہے, ہم تو ہماری تو عید ہی نہیں. خوش ہوں. آپ بتائیں. تو جس نے قربانی کی ماشاءاللہ ایکسٹرا خوش ہونا چاہیے, لیکن جس نے نہیں کی اور وہ مسلمان ہے تو اس کی خوش ہونے کے بہت سارے اور بھی اسباب ہیں. تو یہ بات یہ تھی کہ اس نے یہ بحث کی کہ گاڑی کی خوشی چند دن ہے, آپ نے نیا گھر بنایا تو 1-2 سال کے بعد وہ نیا گھر کی وہ خوشی نہیں ہوتی جو پہلے دن تھی. تو اشیاء میں خوشی ڈھونڈنے کے بجائے آپ اس بات پر خوش ہوں کہ آپ زندہ ہیں. تو اس نے اپنے اعتبار سے بات کی, لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسلام تو اس سے بڑھ کر اس سے بھی آگے کی بات کرتا ہے. ہم تو صبر کی بات کرتے ہیں, شکر کی بات کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال جو ہمیں ترغیب ہے, اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے کہ یو شوڈ بی ہیپی فار نتھنگ, یعنی کہ آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا چیز نئی چیز نہیں بھی ہے, لیکن آپ اللہ کے بندے ہیں, وہ تو آپ ہمیشہ ہیں. میرا خیال ہے آپ سرکار سیٹ کر دیں کہ یو شوڈ بی ہیپی فار ایوری تھنگ بیکاز یو ہیو ایمان. جی, ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے. نتھنگ سے مراد دنیاوی چیز ہے, دنیاوی چیز ہے. وہ اس کی یعنی کہ وہ نفی کر رہا تھا, یعنی کہ آپ زندہ ہیں, آپ سانس لے رہے ہیں, تو بظاہر آپ کے پاس کوئی لگژری نہیں ہے, لیکن بہت کچھ ہے. تو ایز اے مسلم تو ہمارے پاس اس سے بڑھ کر بہت کچھ ہے, اور یہی تو ہمارا اسلام کہتا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں, آپ صبر کریں. ایون کہ ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ اللہ پاک کسی بندے کو جنت میں کوئی درجہ عطا فرمانا چاہتا ہے. اب اس کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ درجے تک پہنچ سکے, تو اللہ پاک اس کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے, پھر اس پر صبر کی طاقت بھی دیتا ہے, اور وہ بندہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے. تو ایز اے مسلم, ایک مسلمان ہونا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے, اور ایمان کی دولت, اور یہاں پر ہم جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں, اس غلامی پر ہم فخر کرتے ہیں. تو یہ وہ خوشی ہے کہ جو لازوال ہے, یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی چیزیں, جیسے انہوں نے کہا کہ قربانی جو نہیں کر رہے, تو وہ ایک چیز سے ٹھیک ہے, ثواب ان کو اس طرح سے نہیں ملا, لیکن ان کے پاس اور بہت کچھ ہے خوش ہونے کے لیے. تو آج کے دن بھی ہر وہ شخص کہ جس کے پاس دولت اسلام ہے, اس کے پاس ایوری تھنگ ٹو بی ہیپی, ایسے ہی ہے ناظرین. اور ویسے ناشکری تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہتا ہے حضور میں تو پیچھے رہ گیا, میرے پاس تو کچھ نہیں, لوگوں کو بہت کچھ نوازا گیا اور مجھے کچھ نہیں ملا. شکوے شکایات, ہو سکتا ہے ابھی بھی ایسے کچھ لوگ ہوں کہ جناب لوگوں نے بیل کاٹے, تو جناب بڑے بڑے جانور کاٹے, تو دیکھو ان کے گھر کے باہر تو بہت کچھ ہو رہا ہے اور ہم تو قربانی نہیں کر سکے, ہماری کون سی عید ہے. یہ ناشکری والی باتیں نہ کیا کریں. وہ بزرگ نے کمال کا جواب دیا, فرماتے اچھا کچھ بھی نہیں ملا؟ کہتے نہیں حضور کچھ بھی نہیں ملا. کہتے اچھا 2 آنکھیں ہیں نا, ایک آنکھ دے دو, 10 لاکھ روپے لے لو. کہتا حضور ایک آنکھ کے بغیر تو کیسا لگوں گا میں, دیکھ تو سکو گے نا؟ کہتا نہیں عجیب سے چہرہ ہو جائے گا. اچھا 2 کان ہے, ایک کان دے دو, 10 لاکھ روپے لے لو. کہتا حضور یہ کیسے پاسبل ہے؟ فرمایا 10 انگلیاں ہیں, ایک ایک کر کے جتنی انگلیاں دینی ہے دے دو, 10 لاکھ روپے لیتے دو. پیروں کی 10 انگلیاں, ان میں سے کچھ ایک انگلی دے دو, اس کے 10 لاکھ لے لو. وہ منع کرتا رہا. گردے 2 ہیں, ٹھیک ہے, وہ اعضاء گنواتے رہے, وہ منع کرتا رہا. آخر میں کمال کا جملہ فرمایا کہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے اور کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے. ہمیں بہت کچھ رب نے دیا. یہ تو ہمارے صرف اگر ہم باڈی پر غور کریں نا, کئی لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں, پیر نہیں ہے, زبان نہیں ہے, سن نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, یہ سب آپ کے پاس ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے بہت شاندار جانوروں کی قربانی آج کی ہوتی اور آپ کے پاس بڑی شاندار گاڑیاں ہوتی اور آنکھ نہ ہوتی, بتائیے وہ چیزیں کام کی تھی؟ آنکھ تو ہے نا. اب غور کرتے جائے, بہت پیارا جملہ ہے کہ ہم غور کریں وہ کیا ہے میرے پاس جو خوشی کے لیے بہت کچھ ہے, ہم وہ ریزنز تلاش کریں. بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں ناظرین, خاص طور پہ اس میں اسلامی بہنیں بھی ہیں لیکن اور بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا شکوے شکایات کی نا بڑی عادت ہوتی ہے. اچھا بعض اوقات
اپنی ذات کے حوالے سے شکوے ہوتے ہیں, بعض اوقات کچھ رشتوں کے حوالے سے شکوے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میاں بیوی کا رشتہ ہے, اب بیوی کا کام ہی ہے تھوڑے دنوں بعد کہ مجھے تو آپ نے کچھ دیا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں آپ سے. اچھا بعض اوقات بیٹا باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے آپ نے تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں. اچھا یہ کیفیت ہوتی ہے, کسی وجہ سے کوئی بات روکی جاتی ہے نا, آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے, ہرٹ ہوتے ہیں آپ, تو آپ کو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, یہ نہ کہا کریں. اور یہ بہت زیادہ ہرٹفل اس کے لیے بھی ہوتا ہے جس نے ساری زندگی آپ کے ساتھ اچھا کیا ہو. تو اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک اچھے موڈ میں کبھی ایک لسٹ بنا لیں کہ مجھے اس رشتے سے اب تک کیا کیا ملا, پازیٹیو کیا کیا ملا, وہ بھی لکھ لیں. بہت کچھ ملا ہے آپ کو, یقیناً میاں بیوی ساتھ رہیں تو یقیناً بہت کچھ آپ کے ساتھ اچھے لمحات, زندگی کی خوشگوار یادیں, زندگی کے بہت پازیٹیو معاملات ہوئے ہوں گے. باپ کو بیٹے نے بہت کچھ دیا ہوگا, بیٹے کو باپ نے بہت کچھ دیا ہوگا. اچھے وقتوں میں وہ لکھ کر رکھ لیں. اور پھر اللہ کریم نے مجھے کیا کیا دیا ہے, ایک بار موبائل پر بیٹھ کر یہ لسٹ بنا لیں. جس وقت شکوہ کرنے کو جی چاہے نا, صرف وہ لسٹ کھول کر دیکھ لیں, آپ بلیو کریں آپ شرمندہ ہو جائیں گے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, تو اب کاؤنٹ کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتیں کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. لیکن چلے بڑی بڑی نعمتیں تو لکھے نا, آپ کو یاد آئے گا کہ یار کیسے کیسے موقع پر مجھے رب نے کیا کیا نوازا تھا, اتنا کچھ مجھے دیا, مجھے کہاں کہاں کامیابیاں دی, کہاں کہاں عزتیں دی. یقین کریں اللہ کا ایک اور احسان, بہت سارے احسانوں میں سے ایک احسان اور بتاؤں کہ میرے اور آپ کے عیب چھپے ہوئے ہیں. بلیو کرے یہ اتنا بڑا احسان ہے. بھائی قصوروار تو ہوں نا, اب میرا قصور لوگوں کو پتا چل جائے تو اس میں میرا ہی معاملہ ہے نا. اللہ کریم کی تو رحمت ہے کہ اس نے اس پہ پردہ ڈال دیا. اگر صرف یہ پردہ اٹھ جائے, حالانکہ کسی کو میں بلیم نہیں کر سکتا کہ میرا یہ قصور ان کو کیوں پتا چل گیا, میں قصور میں نے کیا ہے, آپ کو پتا چل گیا, اس میں کس کو میں کلیم کر سکتا ہوں. میرے رب نے بن مانگے میرے عیب چھپا دیے. اللہ اکبر. صرف اس احسان کو یاد کر لینا تو پھر زبان پر شکوہ نہیں آتا. تو ایسے ہی ہمارے ماں باپ نے ہمارے عیب چھپائے. بلیو کریں ہمارے بچپن سے لے کر اب تک کتنی باتیں انہیں پتا ہیں, مگر وہ ہمیں اپنا پیارا بیٹا کہہ کر سب جگہ تعارف کروا رہے ہوتے ہیں. شوہر نے بیوی نے, بیوی نے شوہر کے عیب چھپائے ہوئے ہیں. ہماری بہت ساری خطائیں ایک دوسرے نے درگزر کی ہیں. تو پلیز اس طرح ایک جملے کے اندر جو ہے نا سارے احسانات کو آبسلیٹ نہ کیا کریں. یقین کریں یہ ہرٹفل ہوتا ہے اس کے لیے بھی. جب اچھا اس کو ایک اور پیرائے میں سمجھتے ہیں. اسد بھائی آپ نے زندگی پر مجھ پر احسان کیے ہوں اور کسی وجہ سے مجھے آپ کی کوئی بات بری لگ جائے, یا میں کچھ مانگوں آپ نہ دیں, میں کہوں یار آپ نے آج تک کچھ دیا ہی نہیں ہے, آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا آپ کو برا لگے گا. جس رب نے ساری زندگی مجھ پر احسان کی ہے, میں یہ کہہ دوں اللہ نے کچھ نہیں دیا, آپ بلیو تو, یعنی آپ اپنی کیفیت فیل کریں. یعنی آپ نے کسی کو پال پوس کر بڑا کیا ہو. بعض اوقات ہوتا ہے انسان کسی زندگی میں کسی سٹاف پر بڑی محنت کرتا ہے کہ یہ بچہ آگے بڑھ جائے, یہ بچہ اپنا کام کر لے, یہ بچہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے, اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور کبھی ایک جملہ وہ کہہ دے, حالانکہ ہمیں اس پر اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا, نہیں احسان مانتا کوئی بات نہیں, لیکن فیل تو ہوتا ہے نا یار. ہیں اب آپ سوچیں آپ کو فیل ہو رہا ہے آپ کے بچے کا, آپ کی بیوی کا, آپ کے کسی ماتحت کا. اللہ کریم کی بارگاہ میں جملہ کیسے نکلتا ہے منہ سے یار کہ مجھے ملا ہی کچھ نہیں, مجھے میں پیچھے رہ گیا, مجھ پر مہربانی نہیں ہے. ارے اتنی مہربانیاں نہ کریں ایسا. نا شکری کرنے والے کو یاد رکھیے, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بڑا ڈرانے والا ہے. آپ فرماتے جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ اس نعمت میں برکت ڈال دیتا ہے, اور جس نعمت پر ناشکری کی جاتی ہے اللہ اسی نعمت کو عذاب بنا دیتا ہے. وہی نعمت عذاب کیسے بن جاتی ہے؟ میں نے بڑا غور کیا اس پر یار, نعمت عذاب کیسے بنتی ہے؟ عدنان بھائی اولاد نعمت ہے, بڑی نعمت ہے نا, ساری دنیا دعا کرتی ہے, مگر بعض اوقات یہی اولاد بہت بڑی ماں باپ کے لیے آزمائش, مار دیتے ماں باپ کو, گھر سے نکال دیتے. دولت نعمت ہے, مگر بعض لوگوں کے لیے دولت اتنی بڑا عذاب بنی ہوئی ہے کہ وہ بدنام اپنی اغوا برائے تاوان میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کو جناب اپنی جان کے وہی دولت کی وجہ سے جان کے لالے ہو گئے ہیں. اچھا اسی طرح جناب شادی, میاں بیوی بہت خوبصورت نعمت ہے, مگر کئی لوگ شادی کے بعد پریشان ہیں. یار شادی سے پہلے بڑا سکون میں تھا تو پریشان ہو گیا. اٹ مینز نعمت عذاب کیسے بنی؟ چیک کرو کہیں ناشکری تو نہیں ہوئی. تو آج عید والے دن بھی ناشکری سے بچنا ہے. وہ حدیث پاک بھی ہے نا جی کہ انا عند ظن عبدی بی, تو کما قال علیہ السلام, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کریم بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا جیسا وہ اللہ کریم کے بارے میں گمان رکھتا ہے. جب سب کچھ دینے کے باوجود جس خالق مالک نے عطا فرمایا اور یہ کہہ رہا کچھ بھی نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے مطلب جو ہے وہ بھی کچھ بھی نہیں ہوگا, یا وہ جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہوگا جیسے کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر بندہ مومن کو چاہیے, یہ حدیث پاک وہ ہے, بندہ اس فرمان پر اللہ تبارک تعالیٰ کے یقین کامل کر لینا. جو انداز اختیار کریں گے آپ اللہ کریم سے, جیسا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو, ویسا اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں آپ یقین رکھیں آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہونا. وہی واقعہ یاد آ گیا کہ وہ جو 3 لوگوں کی آزمائش ہوئی تھی, ہاں, اور ان کو اللہ نے نعمتیں دی. گنجا تھا تو بال دے دیے, کوڑی تھا تو اس کا باڈی ٹھیک ہو گئی, اندھا تھا تو آنکھیں دے دی. اور جب فرشتہ آزمائش کرنے آیا کہ
کہ بھائی مجھے دے دو, تمہیں تو اللہ نے یہ سب کچھ دیا, تو کہتا میں تو پہلے سے ایسا تھا. تو اس نے کیا فرمایا, اگر تو جھوٹا ہے تو ایسا ہو جائے, اور ایسا ہو گیا وہ. تو یہ بعض اوقات صحیح کہہ رہے ہیں عدنان بھائی کہ ایسے جملے منہ سے نکل جاتے ہیں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو پھر کچھ نہیں رہتا. آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ حسن ظن کے ساتھ جملے کہا کریں, اللہ تمہیں بہت کچھ دیا ہے, تیرا مجھ پر احسان ہے, ایمان دیا ہے, صحت دی ہے, عافیت دی ہے, بیوی بچے گھر بار دیے ہیں. اگر کچھ نہیں بھی ہے نا تو پوزیٹیو سائڈ سوچے نا. بڑا پیارا جملہ بزرگوں سے سیکھنے کو ملا, اور یہ روایتوں میں بھی یہ مضمون ملتا ہے کہ اگر آپ اپنی لائف پرسکون گزارنا چاہتے ہیں نا تو نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں. اچھا, ہم نے یہ پیرامیٹر الٹا کر دیا ہے, ہم نیکیوں میں پیچھے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی جمعہ تو پڑھتا ہوں نا, وہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا, یعنی وہ تو شراب پیتا ہے, میں شراب تو نہیں پیتا. یعنی اپنے آپ کو شرابی سے کمپیئر کیوں کر رہے ہو؟ تہجد گزار سے کمپیئر کریں نا, کہ وہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا, وہ حافظ بن گیا میں نہیں بنا. اچھا, عجیب معاملہ ہے. اچھا, نیکی نعمتوں میں اس کے پاس لینڈ کروزر ہے, اس کے پاس بنگلہ ہے, میرے پاس نہیں ہے. نہیں, آپ چھوٹے مکان میں ہیں, آپ جھونپڑی والوں کو دیکھیں. آپ جھونپڑی میں ہیں, آپ روڈ پر سونے والوں کو دیکھیں. ایون آپ روڈ پہ ہیں تو قیدیوں کو دیکھیں, وہ قید میں ہیں. ہر بندہ نیچے موجود ہے آپ کے جس کے ساتھ بڑے مسائل ہیں. اللہ نے, اگر میں مشورہ دیتا ہوں ویسے, کبھی زندگی میں ڈی مورلائز فیل کرے نا کہ یار پیچھے رہ گیا, کچھ نہیں ہے, صرف ایک اپنے شہر کے سرکاری ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ کا چکر لگا لیں, لگ پتا جائے گا کہ ہمیں اللہ نے کیا کیا نہیں دیا اور کیسی کیسی بیماریاں ہیں. بلیو کرے, اب تو عقل حیران ہو جاتی ہے جب لوگوں کے مسائل سنتے ہیں. میں بھی کینیڈا سے ہو کر آیا ہوں, میں یورپ گیا, یعنی جہاں دنیا کی بیسٹ میڈیکل فیسلٹیز ہیں, بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے فری علاج ہے, اگر جب لوگوں کے پرابلمز, لوگوں کی بیماریاں, لوگوں کے مسائل سنتے تو لگتا ہے یہ فری میڈیکل کچھ نہیں ہے, شفا دینے والا رب ہے. یہ عبدالحبیب بھائی, اور میں ایک دفعہ اپنے عزیز کی عیادت کے لیے گیا تھا, مجھے منظر نہیں بھولتا. تو جس بیڈ پر وہ تھے ان کی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور کریٹیکل تھے, اس کے برابر میں ایک بیڈ پر محاورتاً ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ آدمی تنکا ہے, وہ حقیقتاً تنکا ہوا تھا. یعنی وہ بالکل سکڑ کے اور اتنا سا تھا, اور اس کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اندرون سندھ سے کہیں سے آئے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا اس کو کیا مسئلہ ہے اور یہ کون ہے, تعارف جیسے بندہ کرتا ہے, یہ جاتا ہے تو برابر والے کی بھی عادت کرے. تو اس کے بارے میں یہ اس نے بتایا کہ اس کو ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر یہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور ذرا سا ڈس بیلنس ہوا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی ایسے ٹوٹ جائے گی جیسے سوکھی لکڑی ٹوٹتی ہے, اور وہ کمان کی طرح یوں ہوا, یہ پڑا ہوا ہے, اور یہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے یہ اس کی کروٹ بدلنے کے لیے اس احتیاط کے ساتھ کہ بیچ میں سے ٹوٹ نہ جائے. اچھا, یہ تو اس کی بیماری تھی, لیکن وہ شخص کون تھا؟ بتایا گیا کہ یہ اپنے علاقے کا سردار ہے. اور یہ جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا, یہ اس کا وہ پرانا جو ایک خادم ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے. خاندان والوں نے آنا چھوڑ دیا, دوست کیونکہ وہ کئی سالوں سے بیچارہ کسی خاص بیماری میں تھا. تو وہ منظر مجھے نہیں بھولتا کہ ایک جب سردار ہوگا, چلتا پھرتا ہوگا, تو کیا کرو فر ہوگا اپنے علاقے کے اندر اس کے کیا. لیکن ایک یہ مقام, اور دوسرا سب کے لیے آسان نہیں ہے, لیکن ہمیں چونکہ بیانات کے لیے جانا ہوتا ہے, جو میرے لیے ایک بڑی مطلب ایک امتحان کہہ لیں یا ایسی صورت جو ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کر, وہ ہے قیدی کو دیکھ کر. اللہ قیدی کے دفعہ میرے بیان کے لیے جانا ہوا جیل میں, تو شام کا وقت ہو گیا تھا, تو ہم بیان کر کے اسلامیہ کے ساتھ باہر نکل رہے تھے. تو ہر بیرک کے باہر نا چھوٹا سا ایک پارک سا ہوتا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو سیٹی بجی, شام کا وقت تھا تقریباً. تو میں نے کہا یہ کس چیز کی ہے؟ تو انہوں نے بولا بیان وغیرہ ختم ہو گیا, تو اب یہ ان کا ٹائم ہو گیا بیرکس میں جانے کا. یعنی آزاد شخص اب وہ اپنے بیرک کے اندر جائے گا, اور کل صبح 8 بجے تک اس کو دوبارہ قید کر دیا جائے گا, پھر 2 گھنٹے کے لیے باہر آئے گا. اور ان کی جو سٹوریاں ہیں وہاں پر, کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے, کوئی کتنے دنوں سے ہے, اس میں عیدیں گزر گئیں, اس میں بچوں کی پیدائش ہو گئی, اس میں سالگرہ گزر گئی, شادیاں گزر گئیں, کیا کچھ ہو گیا, اور وہ ایک آزاد انسان قید کے اندر. اچھا, جو قصور سے ہے اس کا ایک الگ چیپٹر ہے, لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے توبہ کر چکا ہو, اور ایک تعداد ہے جو بے قصور بھی پہنچ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے. تو وہ جو ایک عبرت ہے نا کہ ہم گھر سے نکلے, یہاں آئے, ہم ملے, اب اپنی مرضی سے ہم باہر جائیں گے, جہاں چاہیں بیٹھ جائیں, جہاں چاہیں چلے جائیں. اس چیز کی قدر
कंपैरेटिवली जब आप देखते हैं, कैद की कदर तो कोविड में हुई थी कि अपने घर में कैद होकर परेशान हो गए थे, जेल की कैद कैसी होगी आप सोचे नाज़रीन। अल्लाह पाक हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर ले। मैं एक और टॉपिक को कवर करना चाह रहा था, हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जाने से पहले एक कॉल लेते हैं, फिर उस टॉपिक को डिस्कस भी करते हैं। एक मैसेज भी आया हुआ है कि अब्दुल हबीब अत्तारी अंकल, हमारी ईद मदनी चैनल के साथ ही गुजरती है, मदनी चैनल के बगैर हमारी ईद खुशी के साथ शायद ना गुजरती। यकीनन मदनी चैनल हमारे दिलों में खुशी दाखिल करता है। एक कॉल दीजिएगा और अब इसके बाद हम टॉपिक इस कॉल के बाद डिस्कस करेंगे कि ईद में जैसे ईद मनाए किस तरह हमारा टॉपिक है। माशाल्लाह शुक्र की बात हुई, सुलह की बात हुई, मरहूमीन के ख्याल रखने की बात हुई, बहुत प्यारी प्यारी बातें हमने सीखी। सफाई पर बात जरूर करनी है कि आज कुर्बानी हो गई है, अब इसके बाद जो शहरों का हाल है ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारा इस्लाम हमें क्या बताता है, इस पर बात करेंगे। कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब अंकल से ये सवाल है कि क्या हमारे को बकरा ईद को अपने बड़ों से ईदी लेनी चाहिए? वो कहते हैं कि बकरा ईद को ईदी नहीं बल्कि गोश्त होता है। और क्या आपने अपने बचपन में अपने बड़ों से बकरा ईद को ईदी ली है और क्या उन्होंने दी है, और क्या आप बड़े दे सकते हैं बकरा ईद को ईदी? आज आपने ली है, वैसे बता दूं मैंने तो अलल ऐलान बता दिया कि ली है ईदी, अपने पीरो मुर्शिद से ली है। माँ बाप तो नहीं है ईद देने वाले, इंशाल्लाह वो दुआओं की ईद दे रहे होंगे इंशाल्लाह। तो ईद लेने गोश्त और पैसों वाला एक मसला है। हाँ, अच्छा ये कुछ लोग समझते भी हैं और ऐसा है भी, ज़ाहिर बाज़ औक़ात गोश्त बट रहा होता है तो मतलब ईदी क्या गोश्त तो दे दिया, लेकिन अब बच्चे तो बच्चे ही है ना। तो चले असल में ना यहाँ दोनों तरफ की बात है, ईदी देना लेना तो जायज़ ही है और शरई मसला तो नहीं है, लेकिन यहाँ बच्चों से मेरी जरूर गुजारिश है कि अम्मी अब्बू ने, खासतौर पे अब्बू ने अगर कुर्बानी की है तो कुर्बानी पर भी तो उनका खर्च हुआ है ना, तो अब जिद ना करें, ठीक है। अगर वो दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो अब मैं असल में मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे बचपन में क्या मिलता था, फिर आप कहेंगे देखिए अब्दुल हबीब भाई ने कहा उनको मिलता था, हमें क्यों नहीं दे रहे। तो आप बेहतर ये है कि अब्बू जो दें, ईदी दें तो भी सुभान अल्लाह, ना दें तो कहें दुआ दे दें। आप ईदी में मुझे आज दुआ दे दें अब्बू कि आप मुझसे राजी हैं। यकीन करें इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है कि बेटे को वालिद कह दे कि बेटा मैं तुझसे राजी हूं, अल्लाह भी तुझसे राजी हो जाए। ये बहुत बड़ी ईदी है और मैं तो कहता हूं ये ईदी ले लें इस बार, अम्मी अब्बू दोनों से कहलवा लें एक बार कि आप राजी हैं और आप दुआ कर दें कि अल्लाह भी मुझसे राजी हो जाए। ये जिंदगी का बहुत बड़ा तोहफा है। तो कई लोग बगैर ये तोहफा लिए बगैर उनके माँ बाप चले गए, अब शायद वो हसरत करते हो कि शायद जिंदगी में ये मौका मिलता तो अम्मी अब्बू से ये माफी भी मांग लेता और उनसे ये कहलवा लेता। तो ये ईदी में ले लें और अगर वो खुशी से ईदी देते हैं तो हमें ईदी लेनी चाहिए, और अगर जिनके पास वुसअत है तो वो भी बच्चों को ईद दे दें, कोई बात नहीं इंशाल्लाह। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जी। आपकी जिंदगी के अंदर मैंने ये देखा है कि जब से आपके वालिदैन दुनिया से रुखसत हुए हैं तो वालिदैन का तस्करा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप अपने वालिदैन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और जिनके वालिदैन हयात हैं उनको बड़ा लकी आपने कई बार नॉमिनेट किया है। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या डिफरेंस देखा वालिदैन की हयात का और वालिदैन के बाद का? बहुत इमोशनल सवाल आपने कर दिया। यकीनन माँ बाप के कहते हैं ना, कोई भी चीज़ चली जाए ना उसकी कदर ज्यादा होती है। और माँ बाप, अच्छा मेरा हर बच्चे का माँ बाप से ताल्लुक बहुत ही कमाल का होता है और माँ बाप सबके लिए मोहसिन है, मगर मेरा मामला थोड़ा सा और है। मेरा मामला यूं है कि आज मैं दावत इस्लामी में जो कुछ हूं ना उसमें मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा किरदार है। उंगली पकड़ के जिस तरह मुझे उस माहौल में लाए तो वो एक एहसान। और फिर एक और बात जो मैंने क्लिप बनाया था कि उम्र के साथ साथ माँ बाप की बातें बहुत समझ आती है। यानी मैंने पूरा क्लिप बनाया था कि 4 साल की उम्र में माँ बाप बेस्ट थे, 12-15 साल की उम्र में यही माँ बाप दुनिया के सबसे बुरे माँ बाप हो गए क्योंकि हर बात में रोकते हैं, और फिर 35-40 के बाद पता चला कि यही तो सबसे अच्छी बातें थी, और 50 के बाद तो पता चला कि तरीका ही वही था बच्चे संभालने। हकीकत ही यही थी बेस्ट वाले। यानी जो 4 साल की उम्र में माँ बाप द बेस्ट पेरेंट्स थे ना, वो 50 के बाद वापस बेस्ट पेरेंट्स बनते हैं, क्योंकि अब चीजें रियलाइज होती है कि उन्होंने क्यों रोका था, क्यों मना किया था, क्यों इजाजत दी थी, क्यों इन्होंने ये सारी अथॉरिटीज दी थी, वो एक एक चीज याद आती है। तो अब चूंकि समझना और अच्छा आ गया, अल्लाह ने थोड़ी सी वो बंदा बिचौर हो जाता है, तो उस वजह से वालिदैन की बड़ी कदर हुई। और फिर जैसे मैंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वक्त गुजारा, लेकिन मैंने मेरा ट्रैवल इतना था कि मैंने इतना टाइम नहीं दे सका, लेकिन अल्लाह की रहमत से अम्मी अब्बू दोनों ये कहते थे कि हमने अपने हुकूक तुम्हें माफ किए, आप दीन का काम करो, और इतनी दुआएं देते थे। बल्कि मुझे तो अच्छा फिर और बातें पता क्या हुआ कि मुझे और इस्लामी भाइयों ने आकर बताया कि जब हम आपके वालिद साहब के साथ बैठते थे तो वो आपके बारे में क्या बात करते थे, तो वो और उनकी मोहब्बत बढ़ा गया जो उन्होंने मुझे नहीं बताया था, कि वो मेरे बारे में अच्छी तरह मेरी वालदा की जो घर के रिश्तेदार थे वो बताते थे, इस्लामी बहनें जो मिलती थी, तो उससे भी अंदाजा हुआ। तो ये वो एहसानात हैं उनके, तो जाहिर है कि बहुत बंदा मिस करता है।
تو میں تو یہی کرتا ہوں کہ چلے اللہ نے اچھا پھر ایک موقع دیا ہے نا, اللہ نے, لوگ سنتے ہیں, اللہ نے موقع دیا کہ لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں, تو اب آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ ان بچوں کو ریئلائز کرائیں, کیونکہ یہ بھی پیغامات ملتے ہیں کہ بچوں کے پاس آج ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے, دکھی ہیں ماں باپ, پریشان ہیں, آنے کے بعد تو اور زیادہ بہت زیادہ دوری ہو گئی ہے. تو آپ بچوں سے میری گزارش ہے, سب چیزیں مل جائیں گی آپ کو, موبائل, انٹرنیٹ, دوست یار. ماں باپ چلے گئے نا, وہ نہیں ملے. ماں باپ کا نعم البدل ہی کوئی نہیں ہے, دنیا کے اور رشتے دوبارہ ہو جائیں گے, ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو قدر کیجئے, دعائیں لیجئے, اور اگر چلے گئے ہیں تو پھر ان کو یاد کیجئے دعاؤں میں, انہیں ایصال ثواب کیجئے. اچھا کمال یہ ہے ماں باپ کا کہ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ ایک تو سب کو یاد ہے وہ حدیث کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھیں تو حج کا ثواب. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی قبر پر جائیں پھر بھی حج کا ثواب. تو یار کمال ہے, یہ کیسی ہستیاں ہیں کہ جانے کے بعد بھی ہمارا ثواب کا ذریعہ ہے, ہمارے لیے میٹر کھلا ہوا ہے حج کے ثواب, حج کے ثواب ہے. تو سبحان اللہ, اور ان کی قبر پر یاسین شریف پڑھیں تو مغفرت ہو جاتی ہے. کتنی فضیلتیں ہیں. ان کے نام پر حج کریں, یعنی ان کے ایصال ثواب کے لیے نفلی حج کریں تو 10 حج کا ثواب ہے. اپنا ثواب تو مل گیا, 10 اور مل گئے, تو اور کیا چاہیے بھائی. تو خوب نیکیاں کریں ماں باپ کے ایصال ثواب. ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا ریوارڈ ہے, لیکن اس کے برعکس خدا نخواستہ اگر انہیں تکلیف دی یا ان کے حق ادا نہ کیے تو اس کا ایک وعید اور عذاب والا بھی معاملہ ہے, اتنی خطرناک. جیسے کہ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ بندے کی جو روزی تنگ ہوتی ہے تو روزی کے تنگ ہونے کے کئی اسباب ہوتے ہیں. ایک سبب یہ بیان کیا گیا حدیث پاک میں کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے اس کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیا جاتا ہے, منقطع کر دیا جاتا ہے. یعنی رزق, آپ کہتے ہیں نا رزق میں تنگی ہے, چیک کریں ماں باپ کے لیے دعائیں بھی ہیں کہ نہیں. یعنی ماں باپ کے لیے دعا کرنا آپ کے رزق میں بڑھوتری کا سبب ہے. چلے ہم چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف, صفائی. سبحان اللہ, قرآن مجید فرقان حمید میں, احادیث میں ہمارا اسلام کس قدر پیارا صفائی کا درس دینے والا جو ہے وہ مذہب ہے. میں یہاں بلکہ پہلے میں کچھ قرآن کی آیت اور حدیث بیان کر دوں, پھر ایک دل کا جو ہے نا وہ سمجھے کہ ایک دکھ ہے وہ بھی بیان کرتا ہوں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, بلکہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, الطہور شطر الایمان, الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. اب بتائیے 50% آف ایمان ہی صفائی ہے. اچھا اب لوگ کیا کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں یار فلاں ملک میں بڑی صفائی ہے, فلاں قوم جو ہے نا بڑی صفائی پسند ہے. جناب اسلام تو ہے ہی, سمجھے کہ کس قدر صفائی پر بات ہوتی ہے. ہمیں تو 5 وقت نماز پڑھنی ہے, جتنا ہمارے پاس ہاتھ منہ دھونے اور وضو کرنے کا اہتمام ہے. ہمیں جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے, پھر ناپاکی کی حالت میں غسل کرنا پھر ضروری ہو گیا. اس کے بعد جناب کس قدر صفائی کا خیال, مسجدوں کو خوشبودار رکھیے. سبحان اللہ, خوب صفائی. اور نبی پاک کی اگر حیات طیبہ کو دیکھیں ہیں کس قدر پیارے صاف شفاف میرے آقا ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا, فرماتے ہیں میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا, میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا, ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا. بلکہ اعلیٰ حضرت تو اس دل اقدس کی کیا خوبصورت تمنا التجا کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. تو ہمیں دوسری قوموں کی صفائی ستھرائی پر بات کرنے کی بجائے لوگ کہتے ہیں فلاں ملک میں جائیں تو جناب بالکل کلین ہے. بھائی ہم اگر اسلام پر عمل کر لیں تو یہ تو تعلیمات ہے ہماری کہ ہم جناب حقوق العباد بیان کیے گئے. اپنا کچرا ہم نکالتے کہتے ہیں باہر پھینک دو. بھائی باہر بھی تو میرا ہی وطن ہے, میرا ہی محلہ ہے. آپ نے قربانی کی ہے آج, بہت اچھی بات ہے. ہزاروں لاکھوں روپے کا جانور ہزاروں روپے قصاب کو دیے, تھوڑے سے پیسے اور خرچ کریں نا, اس جگہ کو صاف کروائیں. ہم کیا سب چیزیں گورنمنٹ کرے گی؟ یہیں آپ نے جینا ہے, آپ کے بچوں نے جینا ہے, بیکٹیریا بڑھیں گے, گرمی دیکھ رہے ہیں آپ. تو پلیز ہر اسلامی بھائی جس نے قربانی کی ہے, آپ اب آرام کر کے فریش ہو گئے ہوں گے, لنچ بھی کر لیا ہوگا, تھوڑا باہر نکل کر دیکھ لیں. اگر گورنمنٹ والے صفائی کر گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ اپنے تھوڑے پیسے خرچ کریں, کسی کو بلائیں, اس کو صاف کروائیں, پاؤڈر وغیرہ جو بھی اس کے طریقہ کار ہے اس کے مطابق صفائی کریں. کیا فرمائیں گے یوسف بھائی؟ بہت آسان ہے. دیکھیں ہم لاکھوں روپے کی قربانی کر رہے ہیں, ہزاروں روپے قصاب کو دے رہے ہیں, اور جس صفائی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کے گھر کے سامنے ہی ہے. ہاں ایسا ہی ہے. اچھا اس کا نقصان کس کو ہے؟ ہمیں ہی ہوگا. آپ کے گھر والوں کو ہے, آپ کے بچوں کو ہے, آپ کو خود اپنی ذات میں ہے, آپ کے پورے علاقے کو ہے. تو اگر تھوڑی سی اس پر ایفرٹ کر لی جائے اور ہر مسلمان یہ سوچے کہ یار یہ میرا کام ہے, یا اپنا کام سمجھ کر لے, تو اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو پوری گلی صاف کروا دینا. یہ گلی بھی تو میری ہے. اس میں ایک پازیٹیو سائڈ بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ کئی سالوں سے میں نے دیکھا ہے ہر ممبر سے یہ بات کی جا رہی ہے, مدنی چینل سے بات کی جا رہی ہے, سوشل میڈیا پر بات کی جا رہی ہے. میں ابھی آ رہا تھا تو ہمارے گھر کے قریب ایک جگہ پر اجتماعی قربانی ہوتی ہے. اب یقین کریں میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسا تھا کہ جیسا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا گڈ. تو واقعی یعنی کہ باقاعدہ دو دھلا کے چونا وونا ڈال کے بالکل مطلب صاف, اور کچھ بھی نہیں نظر آئے وہاں پہ, تھوڑا بہت نشان اپنی جگہ پہ.
تو ایک تعداد ہے ماشاءاللہ جو شعور رکھ رہی ہے اور بیدار ہو رہی ہے. دوسرا آپ نے گورنمنٹ کی بات کی تو اس پہ کافی میں غور کرتا رہا کہ یار یہ گورنمنٹ ہم کرتے ہیں. گورنمنٹ دنیا بھر کی کہیں کی بھی ہو ایک حد تک ہی کرتی ہے, معاشرے کا شعور ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ایک شخص کی میں اگزامپل دیتا ہوں کہ اس نے فوڈ پانڈا کے ذریعے ایک چیز منگوائی, رائڈر جو ہے وہ لے کر جانے لگا تو اس نے اس رائڈر کو میسیج کیا اور کہا کہ میرے گھر کے پڑوس میں ایک شخص ہے جو بوڑھا ہے, رات کا ٹائم ہے, آپ میرے گھر پر آ کر بیل نہ بجائیے گا بلکہ مجھے میسیج کیجیے گا. وجہ یہ ہے کہ آپ بیل بجائیں گے تو میرے گھر میں ایک کتا ہے, وہ بولے گا, بھونکے گا, اس کی آواز سے میرا پڑوسی پریشان ہوگا, تو آپ مجھے میسیج کر دیجیے گا, میں باہر آ کر وصول کر لوں گا. اب یہ کتنا ایک خوبصورت تصور ہے کہ ہمسائے کو میرے آرڈر کے ریسیو کرنے کی, حالانکہ بیل بجانا کوئی غلط کام تو نہیں ہے, اس کا حق ہے, اپنے گھر کی بجا رہے, لیکن اس نے خیال کیا کہ رات کو جب کتا بھونکے گا تو اس کی آواز زیادہ لاؤڈ ہوتی ہے اور ہمسائے میں بوڑھا شخص ہے, نیند سے بیدار ہوگا. اب اس میں کون سا گورنمنٹ تھی یا کون سا پولیس والا گن لے کے کھڑا ہوا تھا کہ تو نے بیل نہیں بجانے دینی, یہ کون سی ایسی چیز تھی؟ یہ اس شخص کا پرسنل شعور تھا, اس کی اپنی تربیت تھی, اس کی اپنی پازیٹیوٹی تھی. تو بہت ساری جگہوں پر ٹھیک ہے رولز اینڈ ریگولیشنز اپنی جگہ پہ, لیکن میرا اپنا شعور. اچھا صفائی کی بات کر رہے ہیں, میں یہاں ایک تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں. پڑوسی کو تو جاگ نہ جائے اس کا خیال ہے, یا تو اپنے گھر والے جاگ جائیں اس کا خیال نہیں ہے. جو آج کل نوجوان رات کو لیٹ گھر آ رہے ہیں اور ماں باپ سو رہے ہیں, آ کے بیل بجانی ہے. اچھا ایک تو یا تو جلدی آ جائیں, اچھا آپ نے 3 بجے آنا ہے یا 4 بجے آنا ہے, وہ تو اٹھ گئے نا. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی ایک بار آنکھ کھل جائے نا اسد بھائی, انہیں نیند نہیں آتی, آپ نے ان کی ساری نیند برباد کر دی. ٹھیک ہے, اچھا اب اس میں بعض اوقات ماں باپ کہتے بھی کہ بیٹا چابی رکھ لو, ٹھیک ہے آپ چابی سے کھول کر آ جاؤ. نہیں, وہ ایک اسٹائل ہے کہ میں نے آنا ہے تو سب نے اٹھنا ہے. اچھا چلے آ گئے گھر میں, اب گھر میں اٹھک پٹک ایسی کرنی ہے چیزوں کی کہ اب ماں بدولت 3 بجے آئے تو کچھ کھانا بھی ہے, فریج کھولنا ہے تو چیزیں پکانی ہے تو گرم کرنا ہے. اچھا پھر بعض اوقات تو اصل میں ماں کو تو لوگ گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ بیچاری تو ختم ہے نا, اس کی نیند تو کچھ ہے ہی نہیں, امی وہ کہاں پڑا ہوا ہے. اچھا پکا وہ خود رہا ہے, وہ بچہ سارا انتظام اپنا جو بھی لیٹ نائٹ ڈنر کر رہا ہے, جو پوچھنا ساری چیزیں اس سے پہلے ماں کو اٹھا دے. ہاں اچھا ہاں یہ سوال, امی آپ جاگ رہی تو آپ تو جاگ گئی بیچاری. تو یہ کمال ہے نا, یہ اتنا یہ والا سینس اگر آ جائے نا بچوں میں اپنے بزرگوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. اچھا پھر اسی طرح جیسے پڑوسیوں کا آپ نے بتایا, بہت خوبصورت بات ہے کہ ہر چیز گورنمنٹ نے نہیں کرنی ہے, اپنے اندر بھی تو ہونا. میں شاہد حضور کی ایک مثال آپ کو سناتا ہوں, تربیت کی بات ہوئی. یہ سینسیٹیوٹی تو امیر علیہ سنت میں, اور آپ کی تربیت سے اپنے بچوں کے لیے بھی ہے اور ہم غلاموں کے لیے بھی ہے. میرے والد صاحب کچھ عرصہ نا حفاظتی امور میں شہزادوں کے ساتھ رہے, اور یہ 15-20 سال پرانی بات ہے. اچھا تو جدول میں ساتھ ہوں گے کہیں پر پنجاب کا, اسے شہزادوں کی عمر بھی اتنی نہیں ہوگی, 20 سال پہلے کیا ہوگی, نوجوان تھے بالکل. تو کہنے لگے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کہیں پہ جدول کر کے ٹریول کر کے پہنچے تو ایک روم میں ہم آرام کر رہے تھے, رات کا وقت ہوگا تو لائٹ آف کر کے ہم لیٹ گئے جیسے ابھی سونے کی تیاری ہے. تو شہزادے حضور آئے تو انہوں نے لائٹ جلائی تو میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ کے بیٹھا. میں نے کہا حضور کوئی کام ہے تو بتائیے. تو کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں, میں نے کوئی چیز تلاش کرنی تھی وہ میں نے دیکھ لی, اب میں جا رہا ہوں. تو وہ لائٹ آف کر کے چلے گئے, معمولی سی بات تھی. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ اگلے دن مجھے پرچی میں لکھ کے یہ دیا کہ معذرت کل آپ آرام کے لیے لیٹ گئے تھے, میں آیا, میں نے لائٹ جلائی, ایک چیز تلاش کی تو اس کی وجہ سے آپ کے آرام میں خلل آئی, مجھے معاف کر دیجیے. امیر علیہ سنت نے, امیر سنت کے شہزادے, بڑے شہزادے, صحیح ہے, خلیفہ امیر علیہ سنت. اب وہ بات مجھے انہوں نے بتائی بڑے خوش ہو کے. تو اب اس میں کیا ہے, یعنی نہ کرتے, حالانکہ اس وقت آپ پرسنالٹی کی حیثیت سے اور آپ کے جو ساتھ ہیں وہ آپ خادم کی حیثیت سے, لیکن سیلف ریئلائزیشن کہ یار میرے کسی عمل سے, میری کسی چیز سے اگر ممکنہ تکلیف بھی ہوئی ہو, بظاہر کوئی ضروری نہیں کہ تکلیف ہوئی ہو, لیکن لائٹ جلانے سے وہ شخص اٹھا, اس نے مجھے پوچھا, پھر لیٹا. تو یہ جو چیز ہے جو میری اپنی, اب ہم صفائی کی بات کر رہے ہیں تو ایک تو ہے باہر کی صفائی, یہ سب سیلف ہائیجین تو گورنمنٹ نے آ کے نہیں کروانی. یہاں پہ تو امامے کا, تو کپڑوں کا, تو موزوں کا, تو لباس کا, تو آفس کا, تو آفس کی ٹیبل کا, ہمارے والیٹ کا, ہمارے بیگ کا, ہمارے گھر کے اس مخصوص اسٹور کا جس میں 25 سال سے چیزیں رکھی ہوئی ہیں, کبھی تو استعمال ہو جاتا, پتہ نہیں کیا نکل آئے گا. اچھا تو اب یہ جتنی چیزیں ہیں تو یہ ساری کی ساری میری سیلف ریئلائزیشن ہے اور سیلف ہائیجین ہے کہ میں اپنی ذات کا کتنا خیال کرتا ہوں. اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوستوں میں اضافہ ہو,
लोग आपके साथ उठना बैठना पसंद करें, बहुत सारे उसके असबाब है, उनमें से एक ये है कि आप साफ सुथरा रहना पसंद कर दें। ब्यूटीफुल। इंसान की ये नेचर है कि उसे खुशबूदार, साफ सुथरा, अच्छा इसके अंदर गुर्बत और महंगाई का कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। ठीक है, जिसके पास रकम है तो थोड़ा ज्यादा कर लेगा, लेकिन जो बेसिक आपके हाइजीन है उसके अंदर कोई हजारों रुपए नहीं लगते, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा आपको खर्च नहीं करना। बाज़-औक़ात बड़ा आम सा शख्स बड़ा साफ सुथरा होता है और बाज़-औक़ात बड़ा पैसे वाला जो है वो अजीब व गरीब उसका अंदाज होता है। तो सादगी और सफाई अगर आपके अंदर है, मुंह की सफाई है, लिबास की सफाई है, आपकी हर चीज की है, गाड़ी, अच्छा बाद लोगों की गाड़ी में आप बैठें तो आपको पता लग गया कि इसके अंदर नाश्ते में क्या खाया गया है, लंच में क्या हुआ है, नहीं ऐसी खुशबुएं आएंगी कि आप उसका बिल का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका बिल कितना हुआ होगा। अच्छा, एक गाड़ी का अंदाजा है कि उस गाड़ी में जब भी बैठते हैं ऐसा लगता है पूरा मकान है, उसमें आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, जूते भी मिल जाएंगे, डिग्गी खोले तो पता नहीं और भी क्या क्या मिल जाएगा। ऑफिस और है वो असल में सुस्ती है, यानी आपके जूते और कपड़े पड़े होने का मतलब क्या है, वो भी इस्तेमाल शुदा, ठीक है ना। तो वो असल में या तो वो इतने बिजी है कि इधर ही चेंज कर लूंगा, सारे काम कर लूंगा। तो सही फरमा रहे हैं कि इंसान को बहुत सारी जगहों से लग पता जाता है कि बंदा कैसा है। शऊर है, शऊर में आप अगर गौर करेंगे मुआशरे के अंदर आपको आपसे कम आमदन वाले, कम पैसे वाले आपसे ज्यादा साफ सुथरे नजर आएंगे, और कई बहुत सारी लग्जरीज के बावजूद उनके घर की अपनी हालत बड़ी अजीब नेचर के अंदर, इंसान के अपने अंदर सफाई है। अच्छा, ये बेदार किया जा सकता है कि हम जो बात कर रहे हैं ना, ये हम किस लिए कर रहे हैं कि आप अपने आप को क्रॉस, अच्छा ये वो चीज है जो मुझे अपने बारे में कम पता लगेगी, या तो मैं कहीं से फीडबैक लूंगा या मैं खुद एहतिसाबी करूंगा, मैं गौर तो करूं कि मैं मुंह कितना साफ करता हूं, मेरा बैग और मेरा वॉलेट जो है वो कब कब साफ होता है, मेरी जितनी भी चीजें, मेरी जो भी बिलोंगिंग्स हैं उसकी मैं सफाई का कितना ख्याल करता हूं। इसको अगर कॉन्शियस होकर हम गौर करेंगे तो हम इम्प्रूव करेंगे, और इस पर करने को, पढ़ने को, देखने को बहुत सारी चीजें दुनिया ने की हुई हैं। तो अगर हम इसका ख्याल करेंगे तो अच्छा, जो खुद साफ सुथरा है ना अब्दुल हबीब भाई, जब मैं खुद साफ सुथरा हूं ना तो मेरा कमरा गंदा नहीं हो सकता, मेरा कमरा गंदा नहीं हो सकता तो मेरा घर नहीं गंदा हो सकता, मेरा घर अगर गंदा नहीं हो सकता तो मेरी गली भी गंदी नहीं हो सकती। तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योरसेल्फ। आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी है उसका तारुफ और उसकी डेफिनेशन क्या है, अगर वो अच्छी है तो मेरे आस पास जो भी चीजें हैं वो इंशाल्लाह उसी तरह बेहतर हो। बहुत अच्छी बात कही। और हमें ये एक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेना कि हम जिस तरह अपने घर को अपना समझते हैं, घर के बाहर के चंद फीट को भी अपना समझ लें। अगर पूरा मोहल्ला ये समझ लेना, हम समझते हैं मेरे दरवाजे के बाहर में जो फेंक दूं ना वो मेरा नहीं है, वो बाहर भी मेरा ही है। अगर हम चंद फीट के, चंद मीटर के हिस्से को अपना हर घर समझे तो पूरी गली साफ, और फिर उसके बाद पूरा मोहल्ला साफ, पूरा शहर साफ हो जाएगा। हम सिर्फ अपने दरवाजे के अंदर की दुनिया को अलग क्यों समझते हैं और अपने ही दरवाजे के बाहर की दुनिया को अलग क्यों समझते हैं कि जनाब बाहर वालों का जो होना है, बल्कि यहाँ तो इमारतों में ये भी हाल है कि ऊपर से जनाब फेंक दिया जाता है, अब नीचे जो गुजर रहा है उसके साथ जो हो रहा है वो हो जाए। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इस्लाम भी हमें इसी बात का दर्ज देता है। मैं चाहूंगा इसको क्लोजिंग वर्ड्स दे दें, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ। राशिद भाई, आपने कुछ कम गुफ्तगू की है। दो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है तहारत, एक है नज़ाफत। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो इस टॉपिक पर जब सुनते हैं ना तो वो तहारत का तो एहतमाम करते हैं, मिसाल के तौर पर कपड़े पहने तो वो हैं पाक, उसमें नमाज तो हो जाएगी, लेकिन वो हैं गंदे। सही। तो इस्लाम जहाँ तहारत का हुक्म देता है वहीं नज़ाफत का भी हुक्म देता है, और ये भी इस्लाम की खूबसूरती है कि बज़ाहिर नज़ाफत वाले कामों को जब आप करते हैं, अपनी ज़ात से या दीगर अफराद से आप तकलीफ वाली चीज़ को दूर करते हैं, तो इसको भी नेकी और इबादत के तौर पर शुमार किया जाता है। जैसे कि एक रिवायत में आता है कि रस्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा देना ये भी सदका है, इस पर भी नेकी अता की जाती है। लेकिन इसके बरअक्स बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की राहों में रोड़े अटकाते हैं। कुर्बानी के मामले को आप देख लें, आपने वाजिब अदा किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपके जानवर की जो भी गलाजत वगैरह थी, जानवर ज़बह हो गया, सब कुछ आपका काम तमाम हो गया, लेकिन जहां आपने जानवर बांधा था वो सारी चीज़ें अभी तक वैसी हैं, और वहां से जो भी गुजर रहा है, किसी के कपड़े गंदे हो रहे हैं, नजिस हो रहे हैं, तो तकलीफ में तो हुकूके आम्मा का, हुकूकुल इबाद का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। माशाल्लाह। अदनान भाई कुछ फरमाएं। मैं दो हदीस मुबारक अर्ज करना चाहूँगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने इस्लाम की बुनियाद सफाई पर रखी है। अल्लाह। इरशाद फरमाया, तो तुम भी नज़ाफत हासिल किया करो, क्योंकि जन्नत में वही शख्स दाखिल होगा जो ज़ाहिर व बातिन में साफ सुथरा होगा। तो अपने अहवाल, अपने अकायद, अपने अफ़आल, उनको भी साफ सुथरा रखे और ज़ाहिर को भी साफ सुथरा रखे बंदा। एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जो लिबास तुम पहनते हो उसे साफ सुथरा रखो और अपनी सवारियों की देखभाल किया करो। गाड़ी की बात हुई थी अभी,
پہلے زمانے میں جانور ہوا کرتے تھے تو سواری مطلقاً فرمایا سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو اور تمہاری شکل و صورت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں. اور اس حدیث پاک کے تحت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان نفرت و حقارت محسوس کرے اس سے بچا جائے، خصوصاً صاحب اقتدار اور علماء کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو ہمارا اسلام اس کی بنیاد ہی صفائی پر ہے، نظافت پر ہے، ستھرائی پر ہے. تو بندہ مومن کو کیسا اجلا اور ستھرا ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ملتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعزل الاعضاء عن طریق المسلمین، یعنی مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاؤ. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آج اس نیکی کا دن ہے، آج جو ہے وہ یہ کام ہم بآسانی کر سکتے ہیں. اور ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ تکلیف دہ چیز ہٹائی، اس کی وجہ سے اللہ نے بخشش کر دی. تو آج تو یہ موقع ہے. بلکہ میں آج بڑی پیاری بات عید کے بیان جو مرکز کی طرف سے آیا تھا اس میں پڑھا کہ یہ آج کا دن یوم النحر بھی ہے، شیطان کو بھگانے کا دن بھی ہے. حضرت ابراہیم نے قربانی بھی کی تھی اور رمی جمرات بھی کی تھی. شیطان آیا تھا نا بہکانے کے لیے، تو آج آ گیا ہوگا شیطان بہکانے کے لیے. ہو سکتا ہے کئیوں نے ابھی تک ظہر نہ پڑھی ہو. ہاں تو بھائی ظہر کا وقت اگر باقی ہے، آپ ایسے شہر میں ہیں تو پڑھیں. شیطان کو بھگانا عید پڑھی ہے. اچھا جب آپ ظہر نہیں پڑھی ہے اور ظہر نہ پڑھنے کے بہانے کیا تھک گیا ہوں تو کپڑوں پہ خون لگا ہوا ہے، بھگانا ہے. مارے کنکر اس کو کہ نہیں میں نے نماز پڑھنی ہے. کنکر نہیں مارنا، مطلب تصور میں مارے اسے کہ نہیں عید کے دن میں نے کوئی نافرمانی اللہ کی نہیں کرنی. تو آج کا دن جہاں قربانی کی آپ نے وہاں شیطان کو بھگانے کا دن. اچھا جن کی قربانی دی وہ شیطان کو تو بھگا سکتے ہیں، پتہ چلا قربانی بھی نہیں کی، نماز بھی نہیں پڑھی. تو بھائی نماز تو پڑھیں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. چلیں مجھے بتایا کہ کچھ کالیں رہ گئی ہیں تو دل جوئی کی نیت سے کالیں شامل کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارا اگلے سیگمنٹ کا ہو گیا ہے. تو ساری کالیں مجھے سنا دیجیے، پھر نعت خواہ 2-3 اشعار پڑھیں گے اور ہم انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ، بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے انشاءاللہ، امید ہے پہلی بار اس انداز میں ہم کرنے جا رہے ہیں تو اللہ کرے اچھے انداز سے ایگزیکیوٹ ہو جائے. قدرت کے رنگ، ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو شاید آپ کو لگتا ہوگا یہ اس کا کیا فائدہ ہے، ان جانوروں کا، ان کیڑے مکوڑوں کا، ان مکھیوں کا کیا فائدہ ہے، مگر اس سے کیا کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اور ہمارا کتنا بڑا یوں سمجھے کہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. آج بہت امیزنگ معلومات آپ کو ہوگی، اللہ سے محبت اور پیار میں اور اضافہ ہو جائے گا. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلے سیگمنٹ کے لیے کال دے دیجیے. تو مجھے نالو محمد فراز آئے، ماں صبح سندھ ضلع سانگڑ کا آیا. عبدالحبیب با مجھے وہاں کا ہی سوال آئے تو گوشت منگن کی اسلام میں. جی اگلی کال دیجیے گا. ابھی جو مدنی چینل پر لائیو پروگرام چل رہا ہے عید منائیں کس طرح، تو اس میں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے وہ احادیث بتا دیجئے جس میں قطع تعلق اور صلہ رحمی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے. جی اگلی کال دیجیے گا. محمد عاطف اتاری بکھر سے بات کر رہا ہوں. مسلمانوں کی عید کس طرح ہونی چاہیے؟ عید کس طرح ہونی چاہیے. اگلی کال دیجیے. میرا نام سدرا فاطمہ ہے، میں بھاولپور سے عرض کر رہی ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بچیاں گھر بیٹھ کے عید الاضحیٰ کیسے منائیں؟ چلے ماشاءاللہ کئی سوالوں کا جواب تو پہلے ہو گیا. سلوح پر اور رشتہ داری کے جوڑنے پر میں نے شروع میں اس پروگرام کا بالکل شروع اگر آپ دوبارہ دیکھیں گے تو وہ حدیثیں بھی بیان ہوئی ہیں اور کچھ ترغیبات بھی عرض کی ہیں، تو ضرور دیکھیں. سلوح کریں، رشتہ داری کاٹنی نہیں ہے، یہ دن جوڑنے کے دن ہیں، جوڑیں. گوشت مانگنے کے حوالے سے جو سندھی میں سوال تھا تو بلا ضرورت تو سوال نہیں کرنا چاہیے نا. قریب کوئی ہے تو رشتہ دار ہے اور بے تکلف یہ تو الگ بات ہے، مگر کسی کو پاس جا کر اس طرح سوال کرنا تو اس کے بہت سارے احکام ہے کہ کون کر سکتا ہے. ہر انسان کو تو اس کی اجازت نہیں ہے. بچیاں بھی گھر پہ مدنی چینل کے ساتھ عید منائیں ماں باپ کی، کیونکہ بچیوں کی شاید ہیلپ کی ضرورت ہوگی آج امی کو نا، جہاں گوشت ہوگا تو وہاں آپ ان کے ساتھ ہیلپ بھی کریں اور انشاءاللہ مدنی چینل کے ساتھ عید منائیں، نمازیں پڑھ کے عید منائیں. اور ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. اب نعت خواہ اسلام بھائی کچھ اشعار پڑھیں گے اور میں انشاءاللہ اس اسٹیج سے دوسرے منچ کی طرف جاؤں گا اور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور پروگرام کا اگلے جو سیگمنٹ کا نام ہوگا قدرت کے رنگ. جی حقیقت